बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और ऐसा महीना जिस में हम इस वक्त हैं वो है माह मुक़द्दस यानी रमज़ान का महीना, रहमतों बरकतों भरा महीना और निजात का महीना भी है। अगर आप अपनी इबादत अच्छे तरीके से करें और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा के अपनी मग़फ़िरत की दुआएं मांगे और अच्छे काम करें तो यकीनन बिल्कुल आप इस महीने से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो माह रमज़ान का चौथा रमज़ान है, शाम रमज़ान का ये सेट है। इसमें मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ। जी, मैं अशफाक इसाक सत्ती आपके साथ मौजूद हूँ। अच्छा, जिस तरह से बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में सदफ ने आगाज़ किया कि हमें ज़ाहिर है कि दुआएं करनी चाहिए, अपने ज़ाहिर है कि जो गुनाह हैं उनके लिए माफ़ी तलाफ़ी करनी चाहिए अल्लाह ताला के हुजूर, और इसके साथ साथ अपने आसपास लोगों का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि माह रमज़ान इसी चीज़ का दर्ज देता है। और साथ ही साथ सदफ अब्दुल जब्बार आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। थैंक यू सो मच। मैं भूल गई थी, इससे पहले मैंने विश नहीं किया था आपको इसी वजह से ताकि मैं हमारे नाज़रीन के सामने ये कर सकूँ। तो अल्लाह ताला ये साल आपके लिए भी कामयाबियों और कामरानियों पर मबनी रखे और बहुत अच्छा साल आपका गुजारे। और आई होप कि आपने पिछले साल से बहुत कुछ सीखा होगा। तो ये है जनाब, ग्रोथ होनी चाहिए, इवॉल्व होना चाहिए इंसानों को। बिल्कुल जी। तो जनाब, कल हम वहाँ थे, आज हम यहाँ हैं, कल न जाने कहाँ हूँ, ये तो अल्लाह की मर्जी। होंगे इसी सेट पे जी, इंशाल्लाह। तो बाकी टॉप स्टोरीज की जानिब चलते हैं, फिर मजीद बात करेंगे। कराची में सफेद पोश अफराद के लिए रमजान में खाने पीने का सस्ता सामान मुहैया करने वाले नौजवानों के कैंप पर सैकड़ों अफराद का धावा। सब कुछ लूट लिया, गुंदा हुआ आटा और रोटे पकाने का सामान भी साथ ले गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और यालाबारी ने मौसम का मिजाज फिर ठंडा कर दिया। मुख्तलिफ वाक़यात में 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। महकमा मौसमियात ने 28 और 29 मार्च को कराची में भी बादल बरसने की खबर दी। सक्खर की 500 साला कदीम और तारीखी जामे मस्जिद मुगल दौर के फन तामीर का शाहकार है। प्रोग्राम में आज 2500 से ज्यादा अफराद की गुंजाइश वाली इस तारीखी मस्जिद की सैर भी कराएंगे। रमजान में बच्चों का रोजा बड़ों का कड़ा इम्तिहान बन जाता है। बच्चों को सहरी में क्या सेहतमंद ग़िज़ा खिलाएं, इफ्तार में क्या पकाएं, दस्तरखान किन चीजों से सजाएं। ना हो परेशान, हम करेंगे आज ये मुश्किल आसान। जनाब, तो जैसे कि हम रमजान के आगाज में ही पहले दिन से आपको कह रहे हैं कि इर्द गिर्द अपने लोगों का ख्याल रखें, क्योंकि अब ऐसा वक्त आ गया है जिसमें महंगाई बहुत है और ऐसे आसार हमें नहीं लग रहा है अशफाक के इस महंगाई में कमी आएगी। बिलखुसूस हम रमजान में देखते हैं मुनाफाखोर बड़े सरगर्म हो जाते हैं। उसके बाद फिर उसी खुशबू खुजू से रब ताला के सामने सर्वसुजूद हो जाते हैं और चाहते हैं कि हमारे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाए। बहरहाल इस मामले पर हम बात करेंगे आगे चल के, लेकिन इस वक्त सियासी मामले पर ज़रा बात करें। कल हम यहाँ पर मौजूद थे जब तहरीक इंसाफ के जलसे का आगाज़ हुआ चाहता था और खैर वो आगाज़ हुआ खासी ताख़ीर से। उसके बाद फिर देर से इमरान खान साहब ने जलसे से खिताब किया। 2 बज गए थे, आप अंदाजा कीजिए। और ये मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं जी, ये जलसे के हैं और मीनार पाकिस्तान पर सियासी पावर शो किया। बावजूद इसके कि वो ये कहते हैं कि जी कंटेनर्स लगे थे, उनके लोगों की पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी था। इमरान खान ने खिताब किया, कहते हैं कि लोगों को खौफजदा किया जा रहा है, जालिम हुक्मरान जो है ये सुन लें। 25 मई को पीटीआई लॉन्ग मार्च पर तशद्दुद की इंतहा की गई। वजीराबाद में कातिलाना हमला किया गया, जमान पाक में ग्रैंड ऑपरेशन किया गया और अब आइन की खिलाफ वर्जी ये हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दे दिया है इलेक्शन 90 रोज में, उसकी हुक्म उदूली की जा रही है। लेकिन हुक्मरान कहते रहे इलेक्शन के लिए पैसे नहीं। इमरान खान ने अवाम को सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होने का पैगाम दिया। अब ये देखें, सामने मीनार पाकिस्तान पे जलसा किया गया और जलसे के मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल सामने जहां पर स्टेज था, ये जरा देखिएगा कि ये कंटेनर बनाया गया था खुसूसी तौर पर खान साहब के लिए और ये बुलेट प्रूफ शीशे के बॉम्ब प्रूफ शीशे के सामने से, शीशे के अकब से बल्कि इमरान खान साहब ने यहाँ पर तकरीर की और खिताब किया। जो लोग वहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद थे तो ये सवाल उठाए जा रहे थे कि खान साहब कैसे स्पीच करेंगे, क्या करेंगे। तो ये तरीक़ेकार था और कंटेनर उसके लिए खुसूसी तौर पर उनकी जिंदगी को महफूज बनाने के लिए ये बनाया गया। और उन्होंने एक 10 निकाती प्लान भी दिया है जो वो कहते हैं माशी रोड मैप है। वो क्या है, क्या बताया, जरा ये देख लेते हैं।
25 मई में हमने एक मार्च की इस्लामाबाद, 3 मार्चेस पीडीएम के लोगों ने मेरी दौर में की थी, एक FIR नहीं कटी, कोई रुकावट नहीं थी। जब 25 मई को हमने मार्च की, लोगों के घरों में घुस के 3-3 बजे पुलिस ने लोगों को उठाया। 8 मार्च को हमने परमिशन लेके अपनी इलेक्शन की रैली शुरू की। हम अपने इलेक्शन की रैली का आगाज करते हैं। सुबह को एकदम मुझे खबरें आती हैं कि जनाब पुलिस टीयर गैस शेल लेके तैयारी करके वो सारी जगह उन्होंने नाके लगा दिए। पुलिस ने जिधर जिधर रैलीज आ रही थी उनके ऊपर अटैक कर दिया, टीयर गैस कर दी, लाठीचार्ज कर दिया। मैंने रैली खत्म कर दी। मुझे डर था कि ये तसादम चाहते हैं क्योंकि इलेक्शन नहीं चाहते लोग। मुल्क का गवर्नेंस सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, उसके लिए रूल ऑफ लॉ लाना पड़ेगा, मुल्क की एनवायरनमेंट चेंज करनी पड़ेगी। 18,000 अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं। वर्थ कितनी है? $200 अरब। जो आप IMF के पास हम घुटनों के ऊपर हैं, हम $6 अरब मांग रहे हैं। चाइना कैसे ऊपर गया? चाइना ने सबसे पहले अपना सिस्टम ठीक किया, उसके बाद जो बैरून मुल्क चाइनीज थे वो वापस आए, उन्होंने सरमायाकारी की। 70% हमारी IT की एक्सपोर्ट बढ़ गई थी, उनको हमने उठाना है। हिंदुस्तान की $140 अरब की IT एक्सपोर्ट्स है, हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी। हमने जब दी थी तो 2 सालों में 70% हमारी IT की एक्सपोर्ट बढ़ गई थी, उनको हमने उठाना है। बड़े बड़े PIA, रेलवे, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, इनको रिस्ट्रक्चर करना है। ये भी हम आखिर में बना था लेकिन हमारी गवर्नमेंट चल गई, इसका पूरा प्लान है। 22 करोड़ पाकिस्तानियों में सिर्फ 25 लाख टैक्स देने वाले। हमने नादरा के साथ मिलकर आइडेंटिफाई किए 4 करोड़ टैक्स देने वाले। उसके लिए हमने पूरा प्लान बनाया हुआ था लेकिन फिर हमारी गवर्नमेंट चली गई। लेकिन जब तक हम अपना टैक्स बेस नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हमारा टैक्स नहीं बढ़ेगा, मुल्क आगे नहीं चल सकता। तो इंशाल्लाह उसका पूरा हमारा प्लान है। तो जनाब, महंगाई का ये दौर है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि वो मुफ्त आटा तकसीम करेंगे। अब वो एक मरकज पहुंचे मुल्तान में, जहां पर मुफ्त आटे की तकसीम का ये मरकज है, इसका दौरा किया है। अपने वफ्द के हमरा जायजा ले रहे हैं, वहां पर मौजूद लोगों की क्या मुश्किलात हैं, उस हवाले से भी उनसे वो गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं अमला मौजूद है और वजीर आजम शहबाज शरीफ, इनका खास वजीर आजम का ये ड्रेस है। जब वो कहते हैं कि मैं निकलता हूँ अवामी काम के लिए, खिदमत के लिए, तो वो ये वाला अटायर बिलखुसूस वेयर करते हैं। तो खाकी। हाँ जी, खाकी। वजीर आजम का अच्छा जी, गुफ्तगू कर रहे हैं वजीर आजम साहब, जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं। और ये स्पोर्ट्स ग्राउंड है बेसिकली मुल्तान में, जहाँ पर ये आटा तकसीम किया जा रहा है। और आप ये देखिए कि कितना अलमिया है कि लोग इतनी मुश्किलात का शिकार हैं कि यहाँ पर उनको आटे के हुसूल के लिए जगह जगह कतारों में चक्कर लगाना पड़ते हैं। इस वक्त यह मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, ज़ाहिर है कि ये वैसे तो इंतज़ामिया का काम है, एक इतना बड़ा इशू इसको नहीं होना चाहिए, लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि मुल्क में मुश्किलात इस कदर हैं और आटे का हुसूल इस कदर मुश्किल हो चुका है। कतारों में लगने से आटे के हुसूल के ही चक्कर में 6 अमवात हो गई। तो अब वज़ीर आज़म ने ये दौरा किया है, मे बी बिकॉज वो ये इंतजाम देखना चाहते हैं कि आखिर क्या मुश्किलात हैं, क्या बद इंतजामी हो रही है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब वज़ीर आज़म पहुंचेंगे तो फिर तमाम तर जो इंतजामिया है वो मुतहरिक भी हो जाएगी और तमाम तर चीज़ें मुनज़्ज़म अंदाज से फिर की जाएंगी। लेकिन ये वाले इंतजामात हमें जब भी देखने को मिलने चाहिए जब वज़ीर आज़म ना हो या कोई अथॉरिटी उनको ऐसे मॉनिटर ना कर रही हो, क्योंकि नज़्म ज़ब्त रखेंगे, लोगों के वक़ार का, उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखेंगे डिग्निटी के साथ। आपने अगर उन्हें मुफ्त आटा या राशन तकसीम करना है, डिग्निटी के साथ उन्हें फराम करें जी। और ये वज़ीर आज़म का दौर है मुल्तान, जिसमें उन्होंने मुफ्त आटे का जो मरकज़ है वहाँ पर जो ये तकसीम हो रही है आटे की, उसका दौरा किया है। चलें जी, अल्लाह ताला वाकई भी ऑस्टेरिटी के इक़दामात करने की तौफीक अता करे मौजूदा हुकूमत को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अखराजात को कम किया जा सके। अच्छा जी, कल जो तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ था उस पर, बल्कि कल क्या आज ही हुआ था, रात को 2 बजे तो खान साहब ने खिताब किया और वो जो बॉम्ब प्रूफ कंटेनर था उसके भी मनाजिर हमने आपको दिखाए। सेफ्टी फर्स्ट, और ज़ाहिर है कि बहुत ज़रूरी है, खान साहब की ज़िंदगी बहुत कीमती है और लोग उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। बहरहाल, तो वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने चेयरमैन साहब पे, यानी कि PTI चेयरमैन पर शदीद तनकीद की और कहा कि इमरान खान इलेक्शन नहीं बल्कि एक बार फिर अपनी सिलेक्शन कराना चाहते हैं। ठीक है, PTI चेयरमैन 10 निकाती एजेंडे ना दें, सिर्फ एक ऐसा मंसूबा बताएं जो आपने बनाया हो। और फिर कहती हैं कि इमरान खान पूरे पाकिस्तान को खौफ के तोड़ने का कहता है और खुद बुलेट प्रूफ डब्बे में तकरीर करता है। अच्छा, तो क्या कहा मरियम औरंगजेब साहिबा ने, देख लेते हैं।
वो पूरे पाकिस्तान को कहता है कि खौफ के बुत तोड़ दो और मैं किसी से नहीं डरता, वही शख्स जब अपनी नन्ही मुन्नी जलसी में जाता है तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर और बुलेट प्रूफ कंटेनर और जो एक डब्बा वहाँ बनाया हुआ था उसमें खड़े होकर तकरीर करता है। ये फ्रॉड, धोखेबाजी ये सिर्फ इसलिए हो रही है कि जो आखिरी झूठ अभी पटारी में पड़ा है कि मेरी जान को खतरा है, वो बेनकाब कहीं ना हो। इमरान खान का कोई सियासी मसला नहीं, इमरान खान के सारे मसले नफ्सियाती हैं। जो इल्जाम लगता है या जो सिचुएशन होती है उससे बड़ी कहानी घटे ताकि नजरें सारी हट जाएं और उनकी कहानी पे बात रुक जाए। कौन लोग हैं जो इस शख्स के ऊपर यकीन करते हैं और वो कहानी जो 4, 5, 10 दिन के बाद झूठी साबित हो जाती है। कल लाहौर के लोगों ने तो उसको मुस्तरद किया है, हॉकी ग्राउंड की तस्वीरें जोड़कर, मीनारे पाकिस्तान की तस्वीरें जोड़कर, फिर उसके दरमियान से मीनारे पाकिस्तान ही गायब हो गया कल तस्वीरें को जोड़ते जोड़ते। तुम इलेक्शन नहीं कराना चाहते, तुम फिर से अपनी सिलेक्शन कराना चाहते हो। 10 नकाती एजेंडे ना, तो एक मंसूबा बताओ जो तुम कहो ये मंसूबा मैंने बनाया। 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में रहे। अच्छा जी, तो अब आपको ये भी बता दें साथ साथ, क्योंकि इतनी सारी सियासी डेवलपमेंट हो रही है, वो ये कि सदर साहब ने खत लिखा था वजीर आजम को जिसमें उन्होंने कहा था जी वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इंसानी बुनियादी हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे उन्होंने उसमें उठाए थे। इसका जवाब अब वजीर आजम पाकिस्तान यानी शहबाज शरीफ साहब ने दे दिया है और डॉक्टर आरिफ अलवी को खत के जवाब में उन्होंने लिखा है कि आपका जो खत है वो तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज लगता है। मतलब ये खत नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है उनकी प्रेस रिलीज है। आपका खत एक तरफा है और हुकूमत मुखालिफ ख्यालात इसमें हैं जिनका आप खुल्लम खुल्ला इजहार कर रहे हैं। आपका खत सदर के आईनी मनसब का आईनादार नहीं है और आप मुसलसल यही कह रहे हैं। कौमी असम्बली की तहलील के वक्त आपके हुक्म को सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल को गैर आईनी करार दे दिया था। यानी अदम एतमाद के बाद जो असेंबली तोड़ने वाला मामला था उसका हवाला देते हैं। शहबाज शरीफ ने मजीद लिखा कि बतौर वजीर आजम मेरे हलफ के मामले पर भी आप अपने आईनी फराइज निभाने में नाकाम रहे और कई मौके पर मुंतखब हुकूमत के खिलाफ फाल अंदाज में काम करते नजर आ रहे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी वो यही थी कि उन्होंने ये करार दिया, सदर पाकिस्तान यानी कि जो विफाक की अलामत है उनको ये कहा जाता है और विफाक फेडरेशन के सरबराह हैं, उनको ये कहा कि आपका जो खत था वो बेसिकली था तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज। तो ये एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है और इस ज़ाहिर है कि उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने ये भी कहा कि आपने ख़त में जो लबो लहजा इख्तियार किया इस पर आपको जवाब देने पर मजबूर हुआ हूँ। तो बहरहाल अब लेट्स सी कि ये शिकवा जवाब शिकवा कब तक चलता रहता है, लेकिन बहरहाल अवाम के मसाइल दूसरे हैं। हम कह देते हैं अशफाक, लेकिन शिकवे में सवालात थे और जवाब शिकवा में उसके जवाबात थे। लेकिन यहाँ तो कोई जवाबात ही नहीं होते, यहाँ शिकवे पे शिकवा होता है। तो बात तरीका यही है ना कि यहाँ पर ये है कि तुमने ये किया था, हमने ये किया था, फलाने ने ये किया था। हो रहा है, आगे से कहेंगे तो उनके दौर में भी तो ये हो रहा था, ये जवाब आते हैं। तो ऐसे ही हम लोग चलते हैं, हम इस एक दायरे में घूम रहे हैं। अब जनाब महंगाई के हवाले से बात कर लेते हैं थोड़ा। महंगाई इस हद तक बढ़ती चली जा रही है कि आपके लिए क़ुव्वत ख़रीद अब नदारद हो गई है। 1000 रुपए के नोट की कोई वक़्त नहीं रही, आप लेके निकलें और उसके बाद आप पहले 500 का नोट भी एक बड़ा उसकी वैल्यू समझी जाती थी, अब 150 को तो कोई पूछता ही नहीं है। अब तो धनिया पुदीना भी आपको पता है कि क्या रेट्स हैं उसके। आजकल लीमू के रेट्स ले लें, अच्छी नस्ल के लीमू भी तकरीबन 800 रुपए किलो से ज़ायद में दस्तयाब है। तो मसाइल ही मसाइल हैं जी ओवरऑल। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि सब्जियों और फलों की कीमतों में इस तरह से होशरुबा इजाफा होना एक अलमिया से कम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ऐसे में हम देखते हैं कि कुछ लोग आगे बढ़ के जज्बा खैर सगाली के तहत और लोगों में इस सूरत हाल को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ चढ़ के काम भी करते हैं। लेकिन गुजरावाला में हम आपको बताएं इससे पहले कि यहाँ पर भी फल और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इस मुतालिक मजीद बता रहे हैं गुलाम फरीद। रमजान के आगाज पर ही फल और सब्जियां जो हैं उनमें होशरुबा जो इजाफा है वो देखने में आया है। रमजान से कबल जो केले का रेट था वो 300 रुपए फी दर्जन था, अब रमजान में जो है ये 400 रुपए दर्जन जो है फरोख्त हो रहा है। इसी तरह सेब की बात की जाए तो सेब जो है उसका रेट जो है 300 रुपए पर केजी था, लेकिन अभी जो है रमजान में इसका जो रेट है वो 500 रुपए कर दिया गया है। इस तरह जो सब्जियां हैं इनके रेट्स में भी जो है होशरुबा इजाफा किया गया है। 50 से जो 70 रुपए जो है पर केजी तमाम जो सब्जियां हैं उनमें इजाफा किया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है चंद गाहक, हम इसे पूछते हैं कि महंगाई किस तरह देख रहे हैं। महंगाई तो इस टाइम आसमान को छू रही है। इधर हम खुद फ्रूट लेने आए हैं, 450-500 रुपए तक ये केला दर्जन दे रहे हैं और सेब जो है 500 रुपए से ऊपर जा रहा है और वो भी क्वालिटी भी आप देख रहे हैं किस तरह की है। जिस तरह आपने सुना कि ग्राहकों का कहना है कि महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है और जो इनकी कुव्वत खरीद है वो खत्म हो चुकी है। जी
اچھا جی، تو آپ نے دیکھ لیا کہ کیا صورتحال ہے کہ گجرانوالہ میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. حالانکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ وہاں پر کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے. عموماً ہم شکایت یہ کرتے ہیں کہ کراچی میں پرائز کنٹرول کا کوئی میکینزم نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ کسی کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی. لیکن پنجاب میں تو صورتحال مختلف ہونی چاہیے، لیکن وہاں پر بھی آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. تو جناب اب مریم نواز صاحبہ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر اس وقت ایک تقریب میں موجود ہیں اور مناظر آپ کو وہاں کے دکھا دیتے ہیں. چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. جو ہے وہ گزارا، اور جو یہ بات انہوں نے ابھی کہی کہ عدالت کے فرش پہ پسینہ گرا ہوتا تھا، یہ چیز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور جب مجھے اب یہ بھی یاد آتا ہے کہ جب میری والدہ کا الیکشن تھا، مرحومہ کلثوم نواز شریف کا NA 120 تھا، تب اس میں جس طرح آپ سب نے میرے ہاتھ بازو بن کے آپ نے میرا ساتھ دیا اور آپ میدان میں اترے، ایک ایک پولنگ سٹیشن پہ آپ نے اپنی ڈیوٹی سنبھالی، ان کی دھاندلی کو روکا اس کو، اور وہ جو ہمارے اریسٹ ہو رہے تھے اور جو ہمارے کارکنوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، وہاں پر آپ نے جس طرح سے ان کو لیگل ایڈ دی، جس طرح سے آپ نے ان کو لیگل پروٹیکشن دی، میں دل کی گہرائیوں سے سب چیزوں کی نہ صرف قدردان ہوں بلکہ وہ چیزیں مجھے یاد ہیں. یہ بھی نواز شریف صاحب کے بیانیہ جو تھا ووٹ کو عزت دو، اور جو زیادتیاں ان کے ساتھ ہوئیں، جو ناانصافیاں ان کے ساتھ ہوئیں، جو ان کے لیے عدل کے علیحدہ معیار قائم کیے گئے، اس پہ آپ سب نے جو اپنا رول پلے کیا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ بہت لائق تحسین ہے. اور ان کے بیانیے کو آگے بڑھانے کے لیے جو کردار آپ نے ادا کیا وہ ناقابل فراموش ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب میاں صاحب GT روڈ سے نکلے اور وہ جو عدالتی فیصلے تھے جس میں پیناما کیس تھا، جو بدنام زمانہ اقامہ کیس تھا، اس کے بعد جو وکلاء کنونشن ہوا جس میں آپ لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی، اور اس میں آپ نے یہ نعرہ دیا، یہ جو کالا کوٹ ہے میاں تیرا ووٹ ہے، یہ مجھے وہ دن بھی اچھی طرح یاد ہے. اور اس کے بعد وہ جو نعرہ تھا اس نے ایک موومنٹ کی شکل اختیار کر لی. تو یہ اس کی جو اس کا اوریجن تھا وہ آپ سب کی جد و جہد میں تھا. تو مجھے اس چیز کا احساس ہے. مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے کہ شاید لیڈرشپ کے لیول پہ وہ آپ کو توجہ نہیں دی گئی، وہ رسائی نہیں دی گئی جو آپ کا حق تھا. تو یہ میٹنگ میں نے آج اس لیے بھی بلائی ہے کہ سب کے ساتھ میری جو ہے ایک انیشل ملاقات ہو جائے. اس کے بعد ہم یہ جو روابط ہیں، جو کانٹیکٹ ہے، اس کو ہم الائیو رکھیں گے، اس کو بڑھائیں گے، اپنے وکلاء کے ونگ کو نہ صرف اسٹرینتھن کریں گے بلکہ ان کو وہ جگہ دیں گے جس کے وہ حقدار ہیں انشاءاللہ. میں یہاں پر رانا ثناء اللہ صاحب کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہوں گی، جس طرح سے انہوں نے تنظیم پورے پنجاب میں بنائی وکلاء کی، انہوں نے اس کو توجہ دی. آئی تھنک ہمارے پاس ایک بہت اچھی فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر ہم بلڈ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ضرور کریں گے، اور آج کے بعد کریں گے، وداؤٹ ڈیلے کریں گے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو رول آپ پلے کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو اویئرنیس ہے، آپ لوگ اس ملک کے آئین کو، قانون کو، لا کو جانتے ہیں، ملکی حالات کو جانتے ہیں، اور اس کو بڑے جو اویئرنیس ہے آپ کو اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جس طرح آپ میرے مددگار ہو سکتے ہیں، پارٹی کے مددگار ہو سکتے ہیں، آپ کو استعمال نہ کرنا میرا خیال ہے پارٹی کا اپنا لاس ہے. اور میں یہ چاہوں گی کہ ہم اس خلا کو اب پورا کریں، اور میں آپ کے ساتھ مل کے بیٹھوں گی. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بھی ہاتھ مضبوط کریں گے تاکہ آپ ہمارے بھی ہاتھ مضبوط کریں. اور آج جو میں نے یہ میٹنگ بلائی ہے یہ میری لانگ ڈیو تھی، اوور ڈیو تھی، بلکہ میں ڈویژن کے دوروں پہ میں بزی تھی. اور یہ بھی سچ ہے کہ الیکشن جو تھا وہ 30 اپریل کو اناؤنس ہو گیا تھا، تو ہمارے پاس ٹائم کی کمی تھی، اور اس پہ مجھے اپنے جو ڈویژن کے دورے تھے وہ مکمل کرنے تھے. وہاں پر مجھے جو اپنے کینڈیڈیٹس ہیں ان سے ملنا تھا، ان کی فائنلائزیشن کرنی تھی، اس پہ برین سٹارمنگ کرنی تھی، ان کا وہ جو پارٹی ہے اس کو وہاں پر دیکھنا تھا. تو میرے پاس ٹائم کی کمی تھی، لیکن میری پہلی پرائیورٹی یہی تھی کہ جیسے ہی مجھے فرصت ملے میں وکلاء کے ساتھ اپنے PMLN کے جو لائرز ونگ ہے ان کے ساتھ میٹنگ کروں. مجھے احساس ہے کہ آپ لوگوں سے ملنا میرا کتنا ضروری تھا.
تو اب ذرا الیکشن ڈیلے ہوا ہے تو مجھے موقع بھی ملا آپ سب سے بات کرنے کا. تو میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح آپ نے لائرز موومنٹ میں جب جوڈیشری کی بحالی کی موومنٹ ہو یا ووٹ کو عزت دو کی تحریک ہو یا وہ جو نواز شریف صاحب کے ساتھ اور مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی ہیں اس میں جو آواز بلند کرنی ہو, حق کی آواز, قانون کے لیے جو آپ نے آواز بلند کی, پاکستان کی عدلیہ کے لیے جو آپ نے عدل کے لیے آواز بلند کی, میرا خیال ہے کہ اس سب سے زیادہ آج پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے. آپ کی جماعت کو آپ کی ضرورت ہے, مجھے آپ کی ضرورت ہے, نواز شریف صاحب کو آپ کی ضرورت ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں, جو کرائسس ہے پاکستان میں, اس سچویشن میں پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے اور پاکستان آپ کو آواز دے رہا ہے. اس لیے میں نے آج یہ میٹنگ یہاں پر بلائی ہے. اس میں کچھ باتیں ہمیں طے کر لینی چاہیے, کچھ باتیں ہمیں آج ڈسکس کرنی چاہیے. جو ملک کے حالات ہیں وہ ہمیں آج ڈسکس کرنے چاہیے, جو ریالٹیز ہیں آج کی وہ ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے. جس طرح میں جو اپنی تقاریر میں بات کرتی رہی ہوں کہ اس ملک میں جو ترازو ہے اس کے دو پلڑے برابر نہیں ہیں, تو پہلے ترازو کے پلڑے برابر کرو پھر الیکشن کراؤ. اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ الیکشن سے نہیں ڈرتے, ہم لوگ سلیکٹ ہو کے نہیں آتے, ہم الیکٹ ہو کے آتے ہیں. جو سلیکٹ ہو کے آتا ہے اس کو فکر ہونی چاہیے. اور کل آپ نے شیخ رشید صاحب کی گفتگو سنی, ان کی جو پوری سیاست ہے پی ٹی آئی کی وہ اس چیز پہ بیس کرتی ہے کہ کون سی تقرری کب ہو رہی ہے. تو کل ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی جلسے میں لاہور کے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ جو اکتوبر میں الیکشن اس لیے ہوں کیونکہ اس میں یہ چیف جسٹس چلے جائیں گے, دوسرے چیف جسٹس آ جائیں گے. تو مجھے اس سے یہ اندازہ ہوا کہ ان کی جو سیاست ہے وہ ساری تقرریوں کے ارد گرد گھومتی ہے. پہلے ان کے ساتھ وہ اسٹیبلشمنٹ جو اب جا چکے ہیں, تو اب انہوں نے جوڈیشل لی ہے جس کے اوپر یہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو لانگ مارچ انہوں نے پہلے کیا اس میں ان کا یہی تھا کہ وہ جو چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ تھی اس کو کنٹروورشل بنایا جائے, اس کو روکا جائے, کیونکہ ان کی پوری سیاست اپوائنٹمنٹس کے ارد گرد گھومتی ہے, بیساکھیوں کے ارد گرد گھومتی ہے. ان کی پوری سیاست جو ہے وہ سہولت کاروں کے ارد گرد گھومتی ہے. ایک سہولت کار چلے گئے, انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا. آپ نے جنرل باجوہ صاحب سنا, وہ کہتے ہیں کہ یہ خود لانے والے ہیں اس کو, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ خطرناک آدمی ہے ملک کے لیے. اور اب جو ان کے جو ریمینز ہیں, جن کو ریمننٹس ہیں یا جو ویسٹیجز جن کو میں کہتی ہوں, یا ان کی جو باقیات ہیں 3-4 لوگ جو جوڈیشری میں ہیں, تکیہ کر کے اب بیٹھے ہوئے ہیں. تو اور آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے میں نے پاکستان کی کم از کم تاریخ میں نے یہ کبھی ہوتے نہیں دیکھا. آپ لوگ اس کو میرے سے زیادہ غور سے بلکہ لیگل پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک شخص جس نے بریزنلی بلیٹنٹلی اس نے پاکستان کے قانون کو فلاؤٹ کیا, پاکستان کے قانون کو پاؤں کے نیچے روندا. پولیس نے جب نے اس کو کہا کہ آؤ اور پیش ہو, وہ شخص نہیں گیا, وہ اپنے گھر میں چھپا رہا. کبھی اس نے پلاسٹر کا بہانہ بنایا, کبھی اس نے بیماریوں کا بہانہ بنایا, کبھی اس نے جو ہے وہ جان کو میری خطرہ ہے اس کا اس نے بہانہ بنایا. وہ نہیں گیا. اور جب وہ گیا جتھے لے کر حملہ آور وہ ہوا لاہور ہائی کورٹ میں بھی, جوڈیشل اسلام آباد میں بھی. مجھے پاکستان کی تاریخ میں آپ بتائیں کب ان آنکھوں نے, یا ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس یا آپ ایز اسٹوڈنٹ آف لا, آپ نے کب دیکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی یہ سہولت حاصل ہوئی ہو؟ اور ابھی نواز شریف صاحب کے مقابلے میں اس کو کسی نے انگلی بھی نہیں لگائی. نواز شریف صاحب کے اوپر پاناما چوری ڈاکے کا انہوں نے کیس شروع کیا, اور کیونکہ کوئی ثبوت نہیں تھا, جھوٹے مقدمات تھے, تو اقامہ نکال کے لے آئے, بیٹے سے تنخواہ نکال. میں بھی اپنی دنیا کا, پوری دنیا کا یہ واحد کیس ہے جس میں صرف پاکستان کا نہیں پوری دنیا میں جو عدل و انصاف ہے اس کا سر شرم سے جھک گیا کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو, ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو آپ نے بلیک لا ڈکشنری نکال کے آپ نے اس کو صرف اس لیے نکال دیا کیونکہ اس کے پاس ایک ایکسپائرڈ اقامہ تھا اور اس نے اپنے بیٹے سے لینی تھی وہ نہیں لی. مطلب اتنے بڑے بڑے لیگل مائنڈز بیٹھے ہوئے تھے اور یہ فیصلہ آپ نے کیا. اور اس کے بعد جب کل جنرل باجوہ صاحب نے یہ بات کہی ہوتے ہیں تو بیگمات کا
انصاف اندھا ہوتا ہے، وہاں پر قانون پر فیصلے ہوتے ہیں. مجھے تو پہلی دفعہ پتا چلا ہے کہ بیگمات کی قوم نے دیکھا کہ جب پیناما بینچ کا جس دن فیصلہ اناؤنس ہونا تھا تو نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنا تھا. ان کے بیوی بچے، چاہے وہ جسٹس کھوسا ہو یا وہ جسٹس ثاقب نثار ہو یا باقی پیناما بینچ کے لوگ، ان کے بچے اور بیویاں عدالت میں موجود تھے. ان کو فیصلے کا پہلے سے علم تھا. ان کے فیس بک اکاؤنٹس، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس آپ اٹھا کے دیکھ لیں. اس دن انہوں نے فیصلے سے کچھ گھنٹے پہلے نہ صرف ایکسائٹمنٹ کا اظہار کیا تھا بلکہ ان کو فیصلے کا پتہ تھا، جس کا مطلب ہے کہ جنرل باجوہ نے جو کل بات کی وہ بالکل ٹھیک کی تھی کہ آئین اور قانون پر فیصلے نہیں ہو رہے تھے، ایک ذاتی اناد پر فیصلے ہو رہے تھے اور بیگمات کے اور بچوں کے کہنے پر فیصلے ہو رہے تھے. یہ پاکستان میں آئین اور قانون کا اتنا بڑا مذاق آج سے پہلے کم از کم میں نے تو نہیں دیکھا. آپ لوگ بتائیں، آپ نے کبھی اس طرح کا کوئی بھی چیز انسان کے سننے میں آئی ہو؟ اور پھر آج آپ دیکھیں وہ شخص کا نہیں جاتا عدالت میں، وہ چھپ کے بیٹھتا ہے، عدالت کو فلاؤٹ کرتا ہے اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ کرتا ہے. اور پھر بھی جب بھی وہ عدالت میں جاتا ہے اس کو تھوک کے حساب سے بارہ مقدموں میں اس کو 5 منٹ کے اندر جو ہے وہ ملتی ہے. تو نواز شریف صاحب کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی تھی، ان کے مقدمے جھوٹے تھے، سچے نہیں تھے. یہاں پر ٹیرین خان کا مقدمہ ہے، سچا ہے، نہ اگل سکتا ہے نہ نگل سکتا ہے. کورٹ میں پیش نہیں ہوتا کیونکہ جانتا ہے کہ مقدمہ سچا ہے. یہاں پہ توشہ خانہ کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے کہ سب نے توشہ خانہ کے تحفے لیے، ضرور لیے ہوں گے. میں یہ نہیں کہتی کہ باقی لوگوں نے نہیں لیے، لیکن یہ پہلا شخص ہے جس نے تحفے چوری کیے. پاکستان کی 76 ایئرز کی ہسٹری میں کسی بھی سربراہ نے یا کسی بھی پولیٹیشین نے یا کسی بھی حکومتی عہدیدار نے کبھی وہ تحفہ چوری نہیں کیا. اس کا ایک طریقہ کار ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو آپ کو تحفہ ملتا ہے آپ اس کو جمع کرائیں اور وہ ایک اس کا سیٹ ہوتا ہے پرسنٹیج، اس پرسنٹیج کے اوپر جو ہے وہ آپ وہ پے کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ تحفہ آپ لیتے ہیں. یہ پہلی بار ہم نے سنا کہ ایک ریاست کے سربراہ نے پرائم منسٹر آفس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے وہ تحفے توشہ خانہ میں جمع نہیں کرائے، اپنے گھر میں جمع کرائے. اس کی جو وائف ہے، خاتون اول ہے، وہ اس کی یہ آڈیو، ایک سیکنڈ جی پلیز ذرا خاموشی اختیار کریں کائنڈلی. اس کی آڈیو جو ہے وہ آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ جو توشہ خانہ کے تحائف ہیں وہ آپ نے گیٹ پہ کیوں رکھے، ان کی تصاویر کیوں لی، وہ آپ نے گھر کے اندر کیوں نہیں بھیجے، اور آپ نے ریکارڈ کیوں رکھا، دیر بائی میننگ کہ میں چوری کرنے جا رہی تھی، آپ نے اس کی تصاویر کیوں کھینچی. اور وہ انہوں نے بغیر توشہ خانہ میں جمع کرائے ہوئے ان کو پہلے دبئی میں بیچا، کروڑوں میں بیچا. اگر 1 کروڑ کا تحفہ تھا اس کو 20 کروڑ میں بیچا. اس کے بعد اس کو منی لانڈرنگ کے تھرو وہ پیسہ جو ہے وہ کسی پراپرٹی ٹائکون کے جہاز میں رکھ کے فرا گوگی اس کو لے کر آئی. وہ پیسہ کدھر گیا، کس اکاؤنٹ میں گیا، کوئی نہیں جانتا، کسی کو نہیں پتا. اگر جس کو منی لانڈرنگ نہیں کہتے تو کس کو کہتے ہیں. اس کے بعد اس کو جمع نہیں کرایا، اس کی ایک چھوٹی سی پرسنٹیج جمع کرا دی بیچنے کے بعد توشہ خانہ کے اندر، اور اس کے بعد بھی اس کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا. اس کو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا، اور جب آپ کو یہ پتا چلا کہ آپ کے اوپر گرپ ٹائٹن ہو رہی ہے، آپ کے گلے میں جو پھندا ہے وہ احتساب کا ڈالا جا رہا ہے یا آپ کی حکومت جا رہی ہے، تو جلدی جو ہے وہ ڈیکلریشنز وہ بھی جھوٹی انہوں نے جمع کرائیں. تو پاکستان کا قانون کدھر سو رہا ہے؟ اقامہ پر ایک آپ وزیر اعظم کو نکال سکتے ہیں، یہ تو گلیئرنگ چیزیں، ان کے اوپر وہ کورٹ نہیں جاتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ توشہ خانہ بھی سچا ہے. فارن فنڈنگ میں جو ای سی پی کا ڈیسیجن آیا ہے، وہ ڈیسیجن میں جس قسم کے بلیٹنٹ اور وہ ارریفیوٹیبل ایویڈنس ہے ہر پیج کے اوپر، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، آپ لائرز ہیں، آپ اس کو وہ ریفیوٹ کر سکتا ہے کوئی؟ اور اگر وہ کیس سچا نہ ہوتا تو 7 سال یہ سانپ بن کر اس کے اوپر نہ بیٹھا رہتا. 7 سال اس نے اپنی حکومت جو 4 سال رہی ہے اس میں اس نے وہ کیس کھلنے نہیں دیا فارن فنڈنگ کا. اس کی وجہ یہ کہ ہاتھ رنگے ہوئے تھے، لیکن کوئی عدالت اس کا کچھ نہیں کاٹ سکی. کسی عدالت میں وہ پیش ہونے سے انکاری ہے. کوئی عدالت پورا اپنا زور لگا کے اس کو عدالت میں پیش نہیں کر سکی، اور جب جاتا ہے تو جتھے لے کے عدالت پہ حملہ آور ہو جاتا ہے. میں گزری ہوں اس پروسیس سے، 100 سے زائد پیشیاں میری ہیں جھوٹے مقدمات پہ. نواز شریف صاحب کی 200 سے زائد پیشیاں جھوٹے مقدمات میں. یہ آپ کے پاس سامنے رانا ثناء اللہ بیٹھے ہیں، جھوٹا مقدمہ ان پہ بنا.
ہمیں ایک دن بتائیں کہ ہم کبھی جتھا لے کر گئے ہوں کورٹ کے اندر. ہمارے تو دماغوں میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی, جانتے ہوئے کہ یہ انتقام ہے, جانتے ہوئے کہ یہ جھوٹے مقدمات ہیں, ہم لوگ ایک شریف شہری کی طرح کورٹ کے سامنے پیش ہوتے رہے. فیصلہ صحیح تھا, غلط تھا, اس بحث سے قطع نظر اس فیصلے کو تسلیم کیا, کورٹ کے آگے سرنڈر کیا, جھوٹی سزائیں بھگتی, اور یہ دیکھیں وہ کورٹ میں پیش ہی نہیں ہو رہا. اور اس کے بعد جب پولیس جاتی ہے زمان پاک میں کورٹ کے آرڈرز امپلیمنٹ کرا, پولیس کوئی کسی ذاتی اناد میں ہماری طرح جب ہمارے گھروں پہ اٹیکس ہوتے تھے وکٹمائزیشن کرنے کے لیے پولیس نہیں جاتی, پولیس جاتی ہے اس کو وہاں پر کورٹ کے آرڈرز امپلیمنٹ کرنے کے لیے. تو وہاں پر زمان پاک سے پولیس کے اوپر حملہ ہوتا ہے, وہاں سے پیٹرول بامز پھینکے جاتے ہیں, وہاں سے گولیلیں چلائی جاتی ہیں, وہاں سے پولیس والوں کے سر پھاڑے جاتے ہیں, سر توڑے جاتے ہیں. ان کو وہ بیچارے گرے پڑے تھے, پوری ریاست کے اوپر حملہ ہوا وہاں سے, صرف اس لیے کہ پولیس وہاں پر کورٹ کے آرڈرز امپلیمنٹ کرنے گئی. پاکستان کا آئین اور قانون کہاں سو رہا ہے؟ کیوں اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا؟ کیوں یہ باقیوں سے ستیلوں والا سلوک ہوتا ہے, یہاں سے لاڈلے والا سلوک ہوتا ہے؟ کون ہے اس کو جو ابھی آج بھی پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ میں یہ پوچھتی ہوں, قوم کو یہ سوال پوچھنا چاہیے. بھئی آپ ہمیشہ سے یہ بھاشن دیتے آئے کہ اگر آپ نے کوئی چوری نہیں کی, اگر آپ کا دامن داغدار نہیں تو جائیں جا کے جواب دے دیں. بھئی آپ کا دامن داغدار نہیں تو جائیں جا کے جواب دیں. آپ کیوں چھپے ہوئے؟ کیوں آپ پوری قانون کو آپ نے جو ہے وہ اس کے اپنے مقابلے پہ رکھا ہوا ہے؟ یہ سوال ہیں جو کرنے والے بنتے ہیں. ان سوالوں کو پوچھنا آپ کو بھی چاہیے. اس میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے کیونکہ آپ آئین کو سمجھتے ہیں, آپ قانون کو جانتے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آج الیکشن جب آگے ہوا ہے تو میں ایک جمہوریت پسند کارکن ہوں پولیٹیکل, اور میں سمجھتی ہوں کہ الیکشنز کے علاوہ پاکستان کا کوئی حل نہیں ہے. ہر 5 سال کے بعد الیکشن ہونے چاہیے پولیٹیکل, لیکن پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے ملک کے اندر. الیکشن سے ہم بالکل کوئی فرار حاصل نہیں کرنا چاہتے, ہم انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے بھی اور جیتیں گے بھی, لیکن اس میں کوئی قانونی اور آئینی نکات ہے. آج آپ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ڈیلے ہوا ہے اس میں آپ کو آئین یاد آ گیا. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو اس وقت آئین کیوں یاد نہیں آیا جب آپ کو 5-0 سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آپ کو ڈکلیئر کیا تھا کہ آپ آئین پہلے پاکستان کے سرٹیفائیڈ آئین توڑنے والے. آپ کو یاد ہے جو قاسم سوری کی جو رولنگ تھی اور اس پر جو اسمبلی توڑی گئی, سپریم کورٹ نے 5-0 کے فیصلے سے کہا کہ کھلے عام آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے, آئین کو توڑا گیا ہے اور بلیٹنٹلی توڑا گیا ہے. تو مجھے یہ بتائیں جو شخص آئین کو توڑتا ہے اس کے اوپر کون سی شک لگتی ہے پاکستان کے قانون کی؟ آرٹیکل 6 لگتی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ نواز شریف کو تو آپ ایکسپائرڈ اقامہ رکھنے پر آپ سزا دے دیتے ہیں, پوری زندگی کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں, 5 سال 10 سال کے لیے نہیں, پوری زندگی کے لیے تا حیات آپ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں, اور اس کی بیٹی کو آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں, پوری PMLN کی قیادت کو آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں. آپ نے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو آئین ہے اس کو توڑا گیا ہے, سزا کدھر ہے اس آئین توڑنے والی کی؟ آئین توڑنا کوئی پاکستان میں چھوٹا جرم ہے؟ مطلب جو شخص چوری کرتا ہے, چھوٹا چور ہے, اس کو تو آپ 25 سال کے لیے اندر کر دیتے ہیں, اور جس شخص نے پاکستان کا آئین توڑا ہے, آپ نے 5-0 سے فیصلہ دیا ہے, سرٹیفائیڈ آئین توڑنے والا, اس کو آپ نے بغیر سزا کے آپ نے گھر جانے دیا. یہ کبھی کسی ملک میں ہوا ہے؟ اور اگر حکومت نے اس کے اوپر جو ہے اپیل فائل نہیں کی ہے, حکومت نے پٹیشن نہیں دائر کی کہ اس کو سزا دی جائے, حکومت کی کمزوری ہے اس کے اندر. آج بھی کچھ نہیں بگڑا, وہ پٹیشن فائل ہونی چاہیے سپریم کورٹ کے اندر. کرائم نیور ڈائز. اور آج بھی یہ دائر ہونی چاہیے, اور سپریم کورٹ کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ نے جس کو آئین توڑنے والا کہا ہے, آپ نے کہا ہے اس نے آئین توڑا ہے, آپ نے اس کو اسکاٹ فری جانے دیا؟ کیا سمجھے ہم اس کو؟ اور پھر الیکشن جب آگے ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا ہوئی ہے؟ اس کی وجہ وہ فیصلہ تھا جو ری رائٹ ہوا ہے. پہلے تو سوال یہ بنتا ہے نا کہ ایک ایسے شخص کو جس نے آئین کو اور قانون کو, پاکستان کے جمہوریت کو, پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو, پاکستان کی اسمبلیز کو جس شخص نے ایک بچوں کا کھیل سمجھا ہے, اس شخص کے فیصلوں پر یہ ملک کیسے چلے گا؟
وہ جب چاہے اسمبلی توڑ دے, جب چاہے الیکشن کروا دے, جب چاہے کسی کی تقرری کو کنٹروورشل کر دے, جب چاہے ملک میں انارکی پھیلا دے. یہ پاکستان کی ریاست چپ کر کے تماشا دیکھتی رہے گی؟ آپ مجھے اس بات کا ذرا جواب دیں کہ اس وقت چیف منسٹر کون تھا جس وقت جو یہ اسمبلی توڑی؟ پرویز الہی صاحب. پرویز الہی صاحب تو اسمبلی توڑنا ہی نہیں چاہتے تھے. اور آپ نے پرسوں دیکھا جب الیکشن ڈیلے ہوا, پرویز الہی صاحب کا جو بیٹا ہے مونس الہی, اس کی آپ پڑھیں ٹویٹ, اس نے پنجابی میں ٹویٹ کی. اب وہ الفاظ میں یہاں دہرا نہیں سکتی کیونکہ وہ مناسب الفاظ نہیں ہیں. تو ایک جو سٹنگ چیف منسٹر ہے وہ اسمبلی توڑنا نہیں چاہتا, اور آپ ملک میں انریسٹ کریٹ کرنے کے لیے, ملک میں انارکی کریٹ کرنے کے لیے, ملک میں کیوس کریٹ کرنے کے لیے آپ اسمبلی توڑتے ہیں. کیا اس شخص کے فیصلوں کے اوپر پوری حکومت چلے گی یا ریاست چلے گی یا کورٹس چلیں گے؟ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہ یہ کہاں سے بات شروع ہوتی ہے. وہ جو 25 ممبران تھے جب حمزہ شہباز شریف کی حکومت تھی, آپ نے وہ 25 ممبران تحریک انصاف کی جھولی میں ڈالنے کے لیے آپ نے آئین کو ری رائٹ کیا. جس طرح اقامہ کا فیصلہ آج تک کوئی دنیا کی عدالت یا کوئی ایون پاناما ججز جو ہیں اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے, اسی طرح جو آئین کو ری رائٹ کیا گیا وہ بھی آج بھی کوئی آئین کو ری رائٹ کرنے والے صاحبہ گفتگو کر رہی ہیں اور ساتھ ہی وہ بتا رہی ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے تنقید کر رہی ہیں, اور نواز شریف کے حوالے سے جو فیصلہ آیا پاناما کا اس حوالے سے بتا رہی ہیں. پھر وہ یہ کہتی ہیں جناب کہ توشہ خانہ کے تحائف بیچنے کے بعد معمولی طور پر انہوں نے رقم ادا کی, اور اب ان پر بہت سارے کیسز ہیں جن کا انہیں جواب دینا ہوگا. اس پہ جو ہے وہ ایسی چیز کو لے آتے ہیں جو اس وقت وہاں پر بحث میں تھی نہیں. اور اس کے بعد جسٹس اطہر من اللہ نے کویسچن اٹھایا. انہوں نے یہ کہا کہ آپ پہلے اس چیز کو وے کیا جانا چاہیے کہ اسمبلی ٹوٹی کیوں, لیکن ان کو بینچ میں شامل نہیں کیا گیا, ان کو علیحدہ کر دیا گیا بینچ سے, وہ بینچ ختم ہو گیا. اور آج تک وہ کرائسس پریویل کر رہا ہے, آج تک وہ کویسچن مارک ہے کہ وہ جو 2-5 سے تھا, 2-3 سے تھا یا 4-3 سے تھا. 4-3 جو 4-3 سے اگر ہوتا تو یہ جو کہ ریالٹی ہے 4-3 سے تھا تو آج یہ کرائسس نہ آتا. تو اس میں بالکل اس کے اندر سہولت شامل ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو منس مائی ورڈز, اور یہ میں قوم کے سامنے یہ حقائق جو ہے میں رکھنا چاہتی ہوں. اسی کی وجہ سے یہ کانٹروورشل سو موٹو کانٹروورشل نوٹ جو جسٹس نواز لارز ونگ سے خطاب کر رہی ہیں, چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون, اور وہ یہ کہتی ہیں کہ جب چاہے اسمبلی توڑ دے, جب چاہے الیکشن کرا دے, ریاست کو تماشا بنایا ہوا ہے. جس نے آئین توڑا اس کو گھر جانے دے دیا گیا. حکومت نے آئین توڑنے والوں کے خلاف پٹیشن دائر نہیں کی تو یہ کمزوری ہے. قاسم سوری کی رولنگ کا بھی حوالہ دیا. انہوں نے کہا کہ آئین کی خلاف ورزی کی گئی اور ہم الیکشن لڑیں گے, جیتیں گے, الیکشن سے ہم ڈر نہیں رہے. مریم نواز یہ گفتگو کر رہی ہیں, وہی سمجھتی ہیں, کہتی ہیں کہ میں سمجھتی ہوں سیاسی استحکام کے ساتھ الیکشن کے سوا کوئی حل نہیں. ہم الیکشن سے ڈر نہیں ہے, لیکن قوم سوال پوچھ رہی ہے کہ کون ہے جو آج بھی عمران خان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. مریم نواز کی جانب سے گفتگو جاری ہے. کہتی ہیں کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کا 7 سال تک اسے کھلنے نہیں دیا گیا کیونکہ ان کے ہاتھ اس میں رنگے ہوئے تھے. جھوٹے مقدمات کے باوجود ہم شریف شہری کی طرح عدالت میں پیش ہوتے رہے. ہم نے عدالتی فیصلے کو تسلیم کیا اور جھوٹی سزائیں بھگتیں. مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ پولیس پر پیٹرول بم پھینکے گئے, غلیلیں چلائی گئیں. پولیس عدالتی حکم پر عمل درآمد کے لیے جاتی ہے تو ان پر حملہ کیا جاتا ہے. پاناما کا جو فیصلہ ہے اس حوالے سے بھی مریم نواز نے اپنی رائے دی ہے. یہاں پر وہ وکلا سے مخاطب ہیں, لارز ونگ ہے, اس سے گفتگو کر رہی ہیں. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں نواز شریف کے خلاف پاناما کیس کے فیصلے کو آج تک جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کیا شخص کے حکم پر پوری ریاست چلے گی. یہ وہ سوالات ہیں مریم نواز صاحبہ کی جانب سے جو وکلا کے سامنے رکھے گئے ہیں.
اور وہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان ملک میں ناکی پھیلانے کے لیے اسمبلی توڑتے ہیں. جی تو یہ آپ نے گفتگو ملاحظہ کی مریم نواز صاحبہ کی، اور پھر یہ ہے کہ یہ بات جو کر رہی ہیں اس کے اندر انہوں نے ظاہر ہے کہ پیناما کیس کے حوالے سے بھی کہا کہ اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکا. مزید کیا بات کر رہی ہیں وہ بھی ذرا آپ کو سنوا دیتے ہیں. کہ ابھی جو الیکشن آگے گیا اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی. پہلے تو آئین کی بات آپ سب کے منہ سے اچھی نہیں لگتی، آپ آئین توڑنے والوں میں سے. دوسری بات کہ سلیکٹو ایپلیکیشن آئین کی کیوں ہو رہی ہے؟ آئین کہتا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہوں گے، پورے ملک میں کیئر ٹیکر حکومت ہوگی. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو شخص آج یہ بات کر رہا ہے، کل اگر پنجاب اسمبلی کا الیکشن مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے تو وہ ذہنی طور پہ بیمار شخص جو ہے، یا جو فتنہ کرنے کے لیے پاکستان میں لانچ کیا گیا ہے، کیا گارنٹی ہے کہ وہ یہ پنجاب اسمبلی اگر نون لیگ جیت جاتی ہے تو وہ فیصلہ مان لے گا؟ اور اس کے بعد وہ کے پی کے اگر جیت جاتا ہے، وہاں پر اس کی فالوئنگ ہے، اگر کے پی کے میں وہ جیت جاتا ہے تو وہ کون اس بات کی گارنٹی دے گا کہ وہ جیت کے وہ دوبارہ اسمبلی نہیں توڑے گا؟ اور کون اس بات کی گارنٹی دے گا کہ پنجاب اسمبلی کا الیکشن اگر پی ایم ایل این جیت جاتی ہے تو یہ نہیں کہے گا کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے کیونکہ شہباز شریف اوپر فیڈرل گورنمنٹ میں پرائم منسٹر تھا، اس کے نیچے یہ پروونشل اسمبلی کا الیکشن ہوا ہے اس لیے اس میں دھاندلی ہوئی؟ اور کون اس چیز کی مجھے گارنٹی دے گا جو آج یہ کہہ رہا ہے کہ محسن نقوی جو ہے اس نے میرے خلاف سازش کی ہے، جو پنجاب کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں. عمران یہ کہہ رہا ہے کہ محسن نقوی نے میرے خلاف سازش کی ہے اور محسن نقوی میرے قتل کی پلاننگ کر رہا ہے. تو محسن نقوی کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے نیچے جب الیکشن پنجاب کا ہوگا تو کون یہ مجھے گارنٹی دے گا کہ عمران خان یہ کہے گا کہ بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے؟ تو یہ مسائل جب کل بھی ہوں گے، آج بھی ہیں، تو سلیکٹو ایپلیکیشن تو آئین کی نہیں ہو سکتی نا. اور پھر کبھی سنا کسی نے کہ جب الیکشن ہوگا آدھے ملک میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی اور آدھے ملک کے اندر جو ہے وہ کیئر ٹیکر نہیں ہوگی؟ تو یہ کوئی یہ سلیکٹو ایپلیکیشن تو آئین کی نہیں ہو سکتی نا. اور پھر کیا پاکستان کے اندر یہ روایت ہوگی کہ ایک بے وقوف شخص سے جو منشیات زدہ دماغ ہے اس کے فیصلوں سے ہمیشہ یہ ہوا کرے کہ ہر 5 سال کے بعد 4.5 سال کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہوا کرے پنجاب اور کے پی کا، اور 5 سال کے بعد جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا اور باقی 2 صوبوں کا بلوچستان اور سندھ کا الیکشن ہوا کرے؟ کیا یہ کرنا جو ہے یہ اتنی بڑی آئین کے ساتھ غداری نہیں ہے؟ اس کا جواب کون دے گا؟ کیا ہر 5 سال بعد یہی ڈرامہ ہوا کرے گا؟ اور وہ ایسے شخص کے کہنے میں جس کا کام ہی یہی ہے، جس کو لانچ ہی باہر غیر ملکی طاقتوں کی طرف سے کیا گیا ہے کہ پاکستان میں کیوس اور انارکی پھیلاؤ، پاکستان میں انریسٹ پھیلاؤ تاکہ پاکستان ترقی نہ کر سکے. جب سے یہ شخص پاکستان کی سیاست میں آیا پاکستان نے سکھ کا سانس نہیں لیا، پاکستان ڈاؤن ہل جا رہا ہے. کل جب یہ کہہ رہا تھا کہ قیمتیں یہاں سے یہاں پہنچ گئی ہیں، ڈالر یہاں سے یہاں پہنچ گیا ہے، تو میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں جب نواز شریف کے دور میں قیمتیں بھی سٹیبلائز تھیں، ڈالر بھی سٹیبلائز تھا، جو پاکستان کا روپیہ ڈالر کی جو ہے پرائس اس میں، تو اس کے بعد کیوں اس نااہل شخص کے حوالے ملک کیا گیا؟ کیوں وہ سب کیا گیا؟ اس کے لیے پورا سٹیج سیٹ کیا گیا کہ یہ نااہل آئے اور پاکستان میں تباہی مچائے. سوال اب سے نہیں ہوگا، 2022 سے سوال نہیں شروع ہوگا، 2017-18 سے سوال شروع ہوں گے، کیونکہ ملک کا جو زوال ہے اس دن سے شروع ہو اور اس کا یہ شخص ذمہ دار ہے. اس کے کہنے پر ریاست نہیں چل سکتی، ریاست کو پوری قوت سے اس کو روکنا پڑے گا، ورنہ یہ ملک جو ہے یہ غلط ہاتھوں میں چلا جائے گا. تو اس کے لیے مجھے آپ سب کے مدد کی بھی ضرورت ہے. میں یہ چاہوں گی کہ آپ کی بڑی توانا آواز ہے، آپ کی بڑی سالڈ آواز ہے، آپ کی بات میں وزن ہے. آپ لوگ اس ملک کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں. آپ اس ملک کے آئین کے محافظ ہیں، اس ملک کے قانون کے محافظ ہیں. آپ اس ملک کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے آپ اپنی آواز کو بلند کریں اور کوئی بھی غیر قانونی چیز ماننے سے انکار کر دیں، سہولت کاری سے انکار کر دیں کہ اگر کوئی سہولت کاری ہو رہی ہے تو ان کو نیم اور شیم کیا جانا چاہیے. میرے پاس اس طرح کے حقائق ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چند لوگوں کے بارے میں کہ اگر میں یہاں آج بیان کر دوں تو بہت بڑا کرائسس ہو جائے گا یہاں پر، اور مجھے افسوس ہے کہ وہ بات مجھے اپنے اندر رکھنی پڑی.
وہ بات قوم کے سامنے آنی چاہیے کہ کس نے کس کو یہ کہا کہ آپ کی بیٹی نہیں ہے. وہ جو الیکشن ہو رہا ہے بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں, وہاں پر ہمیں سپورٹ کریں. دامادوں کے کہنے میں, بیویوں کے کہنے پہ, بچوں کے کہنے پہ فیصلے ہو رہے ہیں یہاں پر, اور ایک ایسے شخص کی سہولت کاری کی جا رہی ہے جو شخص اس ملک کی تباہی کا دوسرا نام ہے. مجھے آپ سب کی مدد کی ضرورت ہے, پاکستان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. شکریہ. جی, تو مریم نواز گفتگو کر رہی تھی, لائرز فورم سے مدد مانگ رہی ہیں, کہہ رہی ہیں آپ لوگوں کی توانا آواز ہے, مضبوط آواز ہے, تو ہمیں سپورٹ کریں. عمران خان کے لیے وہ کہتی ہیں کہ کے پی میں ان کی بڑی فالوئنگ ہے, اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر وہ وہاں الیکشن جیت کر آ جاتے ہیں تو پھر اسمبلی نہیں توڑیں گے. پنجاب کے حوالے سے جبکہ وہ یہ کہتی ہیں کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہاں پر نون لیگ آ جاتی ہے, تو وہ یہ الزام نہ لگائیں کہ جی دھاندلی ہو گئی کیونکہ شہباز شریف کے انڈر وفاقی حکومت تھی. تو گارنٹی پھر وہ کہتی ہیں کہ غلط فیصلے ہو گئے, سہولت کاری بھی ہو گئی, اب ریاست کو پوری قوت سے اس شخص کو روکنا پڑے گا ورنہ ملک غلط ہاتھوں میں چلا جائے گا. مریم نواز کی جانب سے کہہ رہی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ 2017 اور 18 سے ہی یہ معاملہ شروع ہونا چاہیے, سارا احتسابی عمل جب سے شروع ہونا چاہیے, اور آئین کی سلیکٹو تشریح نہیں کی جا سکتی ہے. تو ظاہر ہے بہرحال مریم نواز صاحبہ کی جانب سے جو باتیں کی گئی ہیں, بڑی سخت گفتگو ان کی جانب سے کی گئی, اور پیناما سے متعلق انہوں نے فیصلوں سے متعلق کہا کہ ظاہر ہے کہ اس سے متعلق جج صاحبان کے اوپر انہوں نے اس طرح سے بات کی کہ ان کی فیملی ممبرز کو پہلے سے پتہ تھا, ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو آپ چیک کر لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اور پھر اس کے علاوہ جس طرح سے انہوں نے بات کی کہ جی عمران خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہ جی وہ ذہنی مریض ہیں, اور کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ آج انہوں نے اسمبلی توڑی ہے تو کل دوبارہ نہیں توڑ دیں گے, یا پھر اس کے بعد دوبارہ جو نتیجہ آئے گا انتخابات کے نتیجے میں اس کو تسلیم نہیں کریں گے. تو اس کے لیے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ عوام کا فیصلہ اپنی جگہ, عوام کا مطالبہ الیکشن سے متعلق اپنی جگہ, سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ, اور جو آئین پاکستان میں جو لکھا ہے وہ اپنی جگہ, لیکن وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کو گارنٹی ملنی چاہیے کہ یہ کیا ہوگا, جو چیزیں جو چاہتی ہیں ان کی منشا کے مطابق اگر نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ملک ایسے استحکام کی راہ پر نہیں چل پائے گا. اور ساتھ ہی وہ یہ کہتی ہیں جی کہ ان کے پاس کچھ ایسے حقائق ہیں, انہوں نے حوالہ بھی دیا لاہور ہائی کورٹ کے لوگوں کے بارے میں, اور ساتھ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ اس شخص کو تھوک کے حساب سے ضمانتیں مل رہی ہیں. کیا ہر 5 سال بعد یہی ڈرامہ ہوگا, یعنی کہ پہلے 2 اسمبلیوں کے الیکشن ہوں گے, اس کے بعد پورے ملک کے الیکشن ہوں گے. تو مریم نواز صاحبہ نے یہ گفتگو کی ہے, اور وہ سمجھتی ہیں, کہتی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ سیاسی استحکام الیکشن کے ساتھ ہی آئے گا, لیکن یہ بتایا جائے کہ ہر 5 سال بعد کیا یہی ایکسرسائز دہرائی جائے گی. مریم نواز کی جانب سے پوری ایک طرح سے چارج شیٹ رکھی گئی ہے. انہوں نے قاسم سوری کی رولنگ کا بھی حوالہ دیا, کہا کہ ان کی رولنگ پر اسمبلی توڑ دی گئی تھی اور یہ ایک غیر آئینی کام کیا گیا تھا, آئین کی خلاف ورزی ہوئی تھی اس وقت, اور عمران خان ملک میں ناکی پھیلانا چاہتے ہیں, انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں ہم الیکشن سے ڈرتے نہیں ہیں, لیکن ساتھ ہی انہوں نے کچھ گارنٹیز کے حوالے سے ایک بار پھر مریم نواز نے گفتگو کی ہے. اور کے پی اور پنجاب جی 2 صوبے ہیں جہاں پر اس وقت نگراں سیٹ اپ ہے, اور وہاں پہ ڈیٹ بھی آ گئی تھی 30 اپریل کی, لیکن اس کے بعد الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا اور 8 اکتوبر کی ڈیٹ آ گئی. تو شعیب شاہین ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سینئر قانون دان ہیں, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آئی ایم ایٹ اے لاس, میں سمجھ نہیں پا رہا جتنی سخت زبان استعمال کی گئی ہے مریم نواز صاحبہ کی جانب سے عدلیہ پہ, اور آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ آپ ظاہر ہے سن سکے ہوں گے ان کی گفتگو. دیکھیں مریم نواز ایک یا شریف فیملی کے بارے میں اگر آپ ایک رائے دیں تو دے آر دی بلیک میرر, اور بلیک میلنگ کر کے اور پریشرائزنگ ٹیکٹکس استعمال کر کے اور اپنے ذاتی مفادات لینے کے چکر میں رہتے ہیں. اب عدلیہ کا کیا کام ہے؟ بات صرف اتنی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک آرڈر پاس کیا ہے وچ از ان لیگل آرڈر, اس کے خلاف میٹر کورٹ میں چلا گیا ہے. اب چونکہ کورٹ میں میٹر چلا گیا ہے, اب اس کو افسوس کی بات یہ ہے کہ جس بندے نے ایک سمپل ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں لیگل ایکشن لوں گا, اور اس کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگز شروع ہوئی اور اس کو معافی منگوائی گئی جو کہ عمران خان صاحب تھے. اور ایون ابھی کورٹ نے ان کو کہا کہ جی آپ کورٹ میں اپیئرنس دیں, وہ آئے, عدالت میں حاضر ہوئے, اور اس کے خلاف بھی یہ فیڈرل گورنمنٹ والے لوگ کنٹمپٹ آف کورٹ لے کر چلے گئے اور اس میں بھی نوٹس ہو گیا ہے. تو یہاں جب وہ عدلیہ کے اوپر نہ صرف اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے, یہ کرمنل کنٹمپٹ بھی ہے,
یہ جوڈیشل کانٹیمپٹ بھی ہے اور یہ پریشرائزنگ ٹیکٹکس ہی ہیں. یہ بیسیکلی منی لانڈرنگ پہ یقین رکھتے ہیں, بلیک میلنگ پہ یقین رکھتے ہیں. ان کا پرپس صرف یہ ہے کہ عدلیہ ان کے اشاروں پر چلے اور عدلیہ ان کی مرضی کی ہو, اور اگر عدلیہ انڈیپینڈنٹ آزادانہ فیصلے کرے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے, اور اس کے لیے انہوں نے ہر حربہ استعمال کرنا ہے اور ماضی میں بھی کیا ہے. اور پچھلے 1 سال سے اگر ان کی سٹیٹمنٹس اٹھا لیں تو انہوں نے ہمیشہ توہین عدالت کرنے کی کوشش کی ہے. اب یہ پبلک میں تو جانے سے صاحب ایک چیز مجھے ذرا سمجھائیے گا کہ یہ جو ان کی رائے ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, کیونکہ نون لیگ کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو قانون کا احترام کرتے ہیں, عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, تو یہ پارٹی سے ہٹ کے جو میسج آ رہا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے, لیکن ود ان دا پارٹی کیا میسج گیا ہوگا اس سے؟ دیکھیں, ود ان دی پارٹی تو پارٹی ایک مافیا بن چکی ہے نا. پارٹی میں کیا ہے؟ پارٹی میں نواز شریف ہے جو کہ جس کو اس کی آشیرواد حاصل ہے, جو کہ ایک کنوکٹڈ آدمی ہے, ایبسکانڈر ہے, وہ منی لانڈرنگ کے پیسوں سے وہاں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے, اور ابھی تک وہی کہتا ہے کہ میرے ہیں ہی نہیں ہوتا, میں اس کی رسیدیں دوں گا. تو بات یہ ہے کہ پارٹی تو ایک ان کے اشاروں پہ چل رہی ہے. بالکل وہاں ریزنیبل لوگ ہیں. ان کی گفتگو پہ واپس آتے ہیں, ذرا یہ بتائیے گا, وہ یہ کہتی ہیں کہ الیکشن ملتوی ہونے پر آئین یاد آ گیا, قاسم سوری کی رولنگ پر اسمبلی توڑ دی گئی, آئین کی خلاف ورزی ہوئی, آئین توڑا گیا. جب آئین یاد نہیں آیا تو وہ اپنا جو کیس رکھ رہی ہیں وہ 2017, 18 پیناما اور یہ قاسم سوری کی رولنگ کے بعد سے رکھنی. کہہ رہی ہوں اس شخص کو گھر جانے دیا گیا آرام سے جس نے آئین توڑا. مجھے یہ بتائیں کہ قاسم سوری کی رولنگ کو اسی عدالت نے سیٹیسائڈ کر کے اس ڈیزالو اسمبلی کو بحال کر کے ان کو کس نے تخت پہ بٹھایا ہے؟ اسی چیف جسٹس نے, عمرتا بندیال صاحب, ان کے بینچ نے بٹھایا ہے نا. تو بات یہ ہے, اور رات کے 12 بجے کس نے عدالتیں کھولی تھی؟ اسی عدلیہ نے کھولی تھی. اس وقت تو بائی نام لے کے یہ کہتے تھے کہ بہت اعلیٰ عدلیہ ہے اور بہترین کام کر رہے ہیں اور انصاف کی فتح ہوئی ہے. اس وقت ان کو کیوں نہیں یاد آتا تھا کہ یہی عدلیہ ہے کہ جو اس وقت بھی اس نے جو ان کی سمجھ آئی قانون اور آئین کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا اور ان کو اقتدار دلوایا, تو وہ عدلیہ ٹھیک تھی. آج عدلیہ, وہی چیف جسٹس, وہی ججز آج خراب ہو گئے ان کی نظر میں. تو میرا خیال ہے اب جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کورٹ کو نہیں کرنا چاہیے, ان کو عدالت میں طلب کرنا چاہیے, ان کے خلاف کنٹیمپٹ پروسیڈنگز ہونی چاہیے اور ان کو سزائیں ملنی چاہیے. کیونکہ جب تک یہ سزائیں نہیں دیں گے یہ بلیک میلرز بلیک میل کرتے رہیں گے, پریشرائزنگ ٹیکٹکس استعمال کرتے رہیں گے. ان کی جزا و سزا جو ہے وہ یہی ہے, کیونکہ جو انٹرم سیٹ اپ وہاں بیٹھا ہوا ہے یا یہ جو فیڈرل گورنمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہے, یا ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور تمام مقتدر طبقوں کو اور حلقوں کو جو کہ سارے یونائٹڈ ہوئے ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان کا کل کا جلسہ دیکھ کے یہ پاگل ہو گئے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ سارا دن انہوں نے راستے کی رکاوٹیں کھڑی کی, لوگوں کو پکڑ دھکڑ کی اور بدترین قسم کی ہیومن رائٹس وائلیشن کی, لوگوں کے گھروں میں گھس گئے. اس کے بعد آپ کا پوائنٹ آ گیا. تھینک یو سو مچ سر, آپ کی قانونی رائے آپ نے ہمیں دی, بہت شکریہ آپ کا. بریک کے بعد آئیں گے جی. جی شام رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق 5:05 ہوا چاہتے ہیں اور الحمدللہ کہ 1 گھنٹہ گزر چکا ہے, اور یہ بڑا ایک سنگ میل ہے جو کہ ہم نے عبور کیا, کیونکہ ماہ رمضان میں یہ وقت ہوتا ہے ایسا کہ جب آپ کی بیٹری جو ہے وہ بھلے کتنے ہی MAH کی کیوں نہ ہو, وہ آہستہ آہستہ اپنی افادیت اور اپنا اثر کھونا شروع کر دیتی ہے. تو ایسے میں پیاس ستانے لگتی ہے یار, یہ چائے کا جو مسئلہ ہے نا یہ بڑا اس وقت تو بھوک ستانے لگتی ہے. بس تو یہ ہے کہ ستانے لگتی ہے. تو ہم بات کر رہے تھے ایسے لوگوں کی جو معاشرے کے ایسے طبقات ہیں جو کہ غربت کی چکی میں بری طرح پس رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جو مہنگائی ہے, انفلیشن ہے, جسٹ امیجن کہ 46% اگر انفلیشن ہو اور اس کے اوپر پرائس کنٹرول کا کوئی میکینزم نہ ہو تو پھر آپ لوگ بری طرح اس میں متاثر ہوتے ہیں. یعنی کہ جو مہنگائی کا ایفیکٹ ہے وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اب صرف غریب طبقہ ہی نہیں, سفید پوش طبقہ بھی اس سے متاثر. وہی میں اشارہ کر رہا تھا اسی جانب کہ اب سفید پوش طبقہ بھی متاثر ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ ہر جگہ جا کر گلی محلوں چوک چوراہوں پر سگنل پہ آپ سے مانگ نہیں سکتے, آپ کے شیشے گاڑی کے بجا نہیں سکتے, ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. تو ان کی عزت نفس کو بچانے کے لیے کراچی میں کچھ نوجوانوں کی جانب سے اقدام کیا گیا. مختلف جگہوں پہ مختلف لوگ کر رہے ہیں, لیکن آج ہم بالخصوص ایک نوجوان کا تذکرہ کرنا چاہیں گے, حماد جن کا نام ہے,
انہوں نے یہ کیا کہ گزشتہ 3 سال سے اس مقام پر وہ یہاں پر اسٹال لگا رہے ہیں. اچھا وہاں پر سبزیاں پھل یہ ساری چیزیں ایک ٹوکن سسٹم کے تحت نہایت ہی مطلب میں اس کو رعایتی نرخ نہیں کہوں گا, سمجھے مفت کے داموں میں دی جا رہی ہیں. مطلب اگر چکن جو ہے وہ 600-700 کی ہے اس وقت تو وہ 100 روپے میں اس کو فروخت کر رہے ہیں اور یہ اور بغیر کسی آلائش. مگر ایسا نہیں کہ بس آپ آئیں اور لے جائیں, انہوں نے باقاعدہ اس کا میکینزم سسٹم بنائے. لیکن ان کے ساتھ واقعہ کیا ہوا, کچھ لوگ آئے اور آ کر انہوں نے دھاوا بولا اور توڑ پھوڑ ان کا سامان بھی اٹھا کے لے گئے. تو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور ان سے ہم صورتحال پر بات کریں گے اور بتائیں گے جناب کہ وہ اب آگے کیا پلان کر رہے ہیں. پہلے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ ہوا کیا. ہمارے ساتھ موجود ہے جی حماد تنویر صاحب. حماد السلام علیکم, ویلکم ٹو شام رمضان. تو سب سے پہلے تو ذرا بتائیے کہ یہ جو انیشیٹو ہے یہ کیا تھا, ذرا سا لوگوں کی آسانی کے لیے بتا دیجیے. بیسکلی 3 سالوں سے ہم کیمپ لگا رہے تھے. سب سے پہلے ہم نے 5 روپے کی روٹی سٹارٹ کی تھی, اس کے بعد ہم نے اس میں فروٹ اور سبزی ایڈ کی اور اس سال ہم نے اس میں چکن ایڈ کیا. ہم اپنے اسٹال پہ سفید پوش لوگوں کے لیے ہم نے لگایا اور جو چکن مارکیٹ میں 600-700 روپے ہم وہ 100 روپیز kg دے رہے تھے. جو سبزی اور فروٹ کا آپ کا پیکٹ 150-200 روپے کا بنتا ہے ہم صرف 10 روپے kg دے رہے ہیں, اور جو روٹی مارکیٹ میں 25 یا 30 روپے کی ملتی ہے ہم وہ صرف 5 روپے کی دے رہے ہیں. اچھا یہ حماد مجھے بتائیں کہ جو پیکٹ ہوتا ہے سبزی کا اس میں کتنی سبزیاں ہوتی ہیں؟ سبزیوں میں 3 سے 4 آئٹم ہوتے ہیں. جیسے جو ہمارا ویٹ کتنا ہوتا ہے؟ اس کا ویٹ 1 کلو سے زیادہ ہی ہوتا ہے, 1 کلو سے کم نہیں ہوتا. 10 روپے میں. اسی طرح فروٹ میں بھی 2 سے 3 آئٹم ہوتے ہیں, اور روٹی بالکل لائف تندور جو ہم ہوٹلوں میں جا کر کھاتے ہیں, اور ہوٹلوں میں تو اس کی پرائس 50 اور 60 روپے بھی لی جاتی ہے. 3 سال سے اچھا رسپانس تھا جب بھی آپ نے اسے کنٹینیو بھی کیا, یا جو یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں بتائیں پھر. بہت اچھا رسپانس تھا, اور ہم نے یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا کہ ایک وائلنٹ موب آئے گا جو پہ ہم پہ اٹیک کرے گا. بہت سارے لوگوں کے ہاتھ میں اس میں ڈنڈے بھی تھے اور گننا لوگوں کو ناممکن ہو گیا تھا. ہزاروں کا مجمع ہمارے اسٹال کے اوپر امڑ آیا تھا. اس میں ظاہر ہے وہ لوگ بھی تھے جو اچھی نیت سفید پوش لوگ ہم سے ہر سال کی طرح اس سال بھی لینے آئے تھے. لیکن ہوا یہ ایک وائلنٹ موب نے ہمارے اوپر اٹیک کیا, انہوں نے ہمارے والنٹیئرز امپلائیز کو مارا ہے. تو ایک چیز یہ ہے کہ کبھی بھی اس طرح کے اگر کام کیا بھی جاتا ہے, کسی کو آپ کا یہ جو کیمپ لگانا نہیں پسند, کسی کا ہو سکتا ہے کاروبار ان کے نظر میں منافع خوری متاثر ہو رہی ہو اس سارے چکر سے, تو اگر لیکن کسی بھی چیز کے لیے کوئی ٹریگرنگ کوئی چیز ہوتی ہے. ٹریگر انہوں نے کس طرح سے کیا؟ بس بھاگتے ہوئے آیا کہ حملہ کر دیا, دیٹس اٹ. بس ایک اچانک ایک جتھا آیا, ایک موب آیا, انہوں نے ڈائریکٹ ہمارے ٹینٹ پھاڑے ہیں, اندر گھسے ہیں. اس سے پھر جو وہاں آس پاس لوگ تھے ان کو بھی ایک شے مل گئی اور شر پسند عناصر کے ساتھ وہ بھی جڑ گئے. بالکل, اور انہوں نے لوٹا, ہمارے والنٹیئرز کو اٹیک کیا. ہمارے یہاں تک جو روٹی بنانے کے لیے آپ کو پتا ہے بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری اٹھا کر لے گئے. اس کے علاوہ جو ہمارے ٹوکن سسٹم ہم چلاتے ہیں, جو ٹوکن کے تھرو یہ سسٹم چلتا ہے, وہ ٹوکن کا سسٹم بھی ٹوکن تک اٹھا کر لے گئے وہ لوگ. اچھا, تو آپ کو لگتا ہے کیا مقصد اس کا کیا تھا اچیو کرنا ان کا؟ مجھے نہیں پتا اس کا مقصد کیا تھا, لیکن اس سے یہ ہوا کہ اس سے ان کے اس اقدام سے سفید پوش لوگوں کے لیے جو ہم رعایتی کام کر رہے تھے اس میں بہت بڑا ایک ڈینٹ لگا ہے. کیونکہ اب دیکھیں آج دوسرا دن ہے ہم یہ اسٹال نہیں لگا پائے کیونکہ چیزیں ہماری چوری ہو گئی ہیں. اب ظاہر ہے آج ویکینڈ ہے, منڈے کے دن ہماری ٹیم جائے گی مارکیٹ میں, پرچیزنگ کرے گی واپس جو چیزیں ہماری چوری ہوئی ہیں, اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اچھی اسٹریٹجی, اچھی پلاننگ اور پہلے سے زیادہ منظم انداز میں اس کو ہم ری لانچ کریں گے. آپ نے کوئی پولیس رپورٹ وغیرہ اس کا سوچا ہے؟ بالکل, ہم نے 15 پہ کال کی تھی پولیس کی طرف سے. ابھی تک تو ایسا کوئی اقدام ہمیں کال کرنے رسپانس کیا ہوگا نا, ابھی تک تو کوئی رسپانس آیا نہیں ہے. لیکن ابھی بھی ہم ہوپ فل ہیں کہ پولیس یا رینجرز, میں آپ کے توسط سے آپ کے چینل سے ان سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کریں تاکہ ہم اچھے اسموتھلی انداز میں سفید پوش لوگوں کو ہم ٹارگٹ کر سکیں. اچھا, لیکن مجھے ایک بات بتائیں, ظاہر ہے کہ آپ ان کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن جب آپ نے 15 پہ کال کی اس کے بعد وہ رسپونڈ تو کرتے ہیں, پہنچتے تو ہیں جائے؟ بالکل, 2 پولیس والے ہمارے بھائی آئے تھے, انہوں نے کہا کہ یہاں ہمارا کام نہیں ہے, یہاں ہزاروں لوگ ہیں, ہم مزید نفری لے کر آ رہے ہیں. اور وہ اس کے بعد نہیں آئے. پھر اس کے بعد آپ نے متعلقہ تھانے میں جا کے کوئی FIR درج کرانے کی کوشش؟ FIR ہم نے درج کرانے کی کوشش نہیں کی, اس لیے کیونکہ ہم نے سوچا جن لوگوں نے کیا ہے ہم نے انہیں معاف کر دیا. ہمیں اب پیچھے کی طرف نہیں دیکھنا, ہمیں اب آگے کی طرف دیکھنا ہے, کیونکہ اب ہمیں جو سیکیورٹی چاہیے وہ رینجرز کی سیکیورٹی چاہیے, کیونکہ پولیس ہزاروں لوگوں کو مجھے نہیں لگتا کہ کوپ اپ کر سکے گی.
اور ہم جیسے میں نے بتایا کہ ہم اس کی تھوڑی سی اسٹریٹجی اب ہم نے چینج کر دی ہے, اور وہ اسٹریٹجی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے سوشل میڈیا کے تھرو بتائیں گے. اور انشاءاللہ جو ہم نے ٹارگیٹ کیا ہے کہ صرف سفید پوش لوگوں کو ہم ہیلپ کریں گے, ہم اسی طرح سفید پوش لوگوں کو ہیلپ کریں گے, لیکن تھوڑی سی ایک ہم یونیک اسٹریٹجی لے کر آ رہے ہیں. اچھا, تو کتنے لوگوں کو پر ڈے آپ مدد کر دیتے ہیں یا فائدہ اٹھا لیتے ہیں, کیا اندازہ ہے آپ کا؟ ہمارے اسٹال سے تقریباً اگر آپ پر ڈے کریں تو آلموسٹ کوئی 700-800-900 لوگ پر ڈے ہیلپ کر رہے تھے, اور یہ 2-2.5-3 گھنٹے ہمارا سیٹ اپ چلتا تھا. لیکن ظاہر ہے جب ہم نے اتنی بڑی کیپیسٹی دیکھی ہے تو ہم یہ بھی پلان کر رہے ہیں کہ ہم اپنی کیپیسٹی بڑھائیں, کیونکہ لاسٹ ایئر جب ہم اتنے لوگوں کو ٹارگیٹ کرتے تھے تو پورا ہو جاتا تھا, حالانکہ اینڈ میں بچ جاتا تھا ہمارا سامان, لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا. اس سال ظاہر ہے ہمارے اوپر اتنا بڑا اٹیک ہوا ہے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم تھوڑی سی اپنی کیپیسٹی بڑھائیں اور واپس جیسے میں نے کہا اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ ہم انشاءاللہ یونیک طریقے سے اس کو لانچ کریں. آپ جگہ اسٹال لگاتے ہیں تو ظاہر اس کی پرمیشن بھی چاہیے ہوتی ہوگی, اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہم نے متعلقہ تھانے میں جو لیٹر ہیڈ پہ ان سے اپروول ہوتی ہے, پرمیشن ہوتی ہے, وہ ہم نے بالکل جمع کروائی ہے. اور جیسے میں نے کہا ہم پچھلے 2-3 سال سے کام کریں. یہ ایک ان ایکسپیکٹڈ موب تھا اور میں ابھی تک اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ انہوں نے پتہ نہیں کیوں ہمارے اوپر اٹیک کیا ہے. ابھی تو میں صرف یہ سوچ رہا ہوں, نہ ہم نے کوئی گولڈ کی چیز رکھی تھی, نہ ہم نے کوئی قیمتی موبائل رکھے تھے, نہ کوئی ہیرے جواہرات رکھے تھے کہ لوگ اس طرح ہم پہ ٹوٹ پڑے. ہیرے جواہرات ہو گئی ہیں, اب تو مرغی جو ہے وہ موبائل فون بن گئی ہے, لوگوں کے موبائل ظاہر فون 5 سے دور ہو گئی ہے. ایسا ہی ہے, سیب, کیلے, فروٹ, سبزی, روٹی, کیونکہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے. اگر ہم اس کا ایک اینگل یہ دیکھیں تو اس میں شاید لوگوں کی بھی غلطی نہیں ہے, کیونکہ لوگوں کی سیلری اتنی کم ہے اور مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ ان کے لیے ناممکن ہو گیا ہے گزارا کرنا. لیکن آلدو اس چیز کو جسٹیفائی آپ نہیں کر سکتے چوری چکاری کو, تو آئی ہوپ کہ آگے کے ایسے واقعات نہ ہوں, اور ان لوگوں کو بھی تھوڑا سا صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ جو چیزیں ہم انہی کے لیے لے کر آئے تھے, ہمیں اپنے گھر نہیں لے کر جائیں. کہ کتنے صاف ستھرے طریقے سے باقاعدہ ہاتھوں میں گلوز پہن کے وہ پیک کر کے چیزیں, صاف ستھری چیزیں نہایت ہی ارزاں نرخوں پر آپ کو جو ہے وہ فراہم کیے جا رہے ہیں. 5 روپے کی روٹی آپ اندازہ کریں, 20-25 روپے کی عام جگہوں پہ گلی محلوں میں روٹی آج کل دستیاب ہے, ایسے میں 5 روپے کی روٹی یہاں پر مل رہی ہے. دس از ریمارکیبل. سو لیٹس ہوپ کہ آپ منڈے سے دوبارہ اس کا آغاز کریں گے, اس اچھے کام کا ایسا اقدام جو آپ نے اٹھایا ہے اس کو کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ. ضرور, ہم اچھی اسٹریٹجی اور اچھی پلاننگ کر رہے ہیں, اور وہ یہ جو ہماری پلاننگ ہے میں یقین دلا دوں اس سے بھی زیادہ یونیک ہے, اور وہ ڈائریکٹلی سفید پوش لوگوں کی. انشاءاللہ جی, تھینک یو سو مچ حماد فار بینگ ہیئر. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اور ظاہر بات یہ ہے کہ مسائل جو ہے وہ بھائی بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور ایسے میں آپ یہ دیکھیں مدد کرنا بھی محال ہو گیا ہے. اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہیں تو وہ آپ کے ہی گلے پڑ جاتی ہے. پہلے تو ہم نے سنا تھا نیکی کر دریا میں ڈال, اب آپ نیکی کریں اور بس فوری نکل جائیں. اچھا, میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پر اب ان کو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ سیلف ڈیفینس کی کوئی تربیت ہونی چاہیے, کیونکہ اتنے ظاہر ہے کہ ہزاروں تو نہیں ہوں گے لیکن سینکڑوں لوگ وہاں پر آ جائیں یا جتھے کی صورت میں آ جائیں تو اس میں آپ کہاں بچاؤ کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے انتظامیہ کی یہ ذمہ داری ہے, پولیس کی ذمہ داری ہے کہ VVIPs کے پروٹوکول کے لیے تو آپ کے پاس بڑے لوگ ہوتے ہیں, لیکن ایسی جگہوں پر جہاں پر کوئی اگر اس طرح سے لوگوں کی مدد کر رہا ہے, ان کا ظاہر ہے کہ ان کی سفید پوشی کا بھرم رکھ رہا ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں اور لوگ چاہیے, تو ابھی ہم 2 لوگ تو مدد نہیں کر سکتے. بہرحال کوشش کیجیے مدد کریں. سیلف ڈیفینس سے یاد ہے اشفاق, سیلف ڈیفینس از سو نیسیسری. اٹ از انڈیڈ, سیکھنا ضروری ہے. بالکل جی. تو آپ کچھ لگا لیتے ہیں؟ بالکل جی, آئی ایم گڈ ایٹ دیٹ. میں نے تائیکوانڈو بھی سیکھا ہوا ہے, میں نے باکسنگ بھی تھوڑی بہت سیکھی تھی. پھر یہ ہے کہ بہت بیلٹ خرید تو نہیں لیا تھا؟ نہیں, ضرورت نہیں پڑی اس کی, کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ وہ دکھاوے میں آ جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب تک میری ناک جو ہے وہ ایک پنچ کے نتیجے میں جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی تھی, اس سے پہلے تک میں نے کراٹے بھی سیکھے تھے اور باکسنگ بھی سیکھی تھی. یعنی کہ پہلے آپ نے مار کھائی, پھر آپ نے کہا وہ تو مینڈیٹری ہے نا, یو گیو سم یو گیٹ سم. اوکے, آپ پنچ کریں گے آگے بھی. اب میں مار نہیں کھاؤں گا, اب میں جناب اس میں جو ہے لوگوں کو, اسی لیے میرا انٹرسٹ بہت زیادہ ہے باکسنگ میں بھی, مکس مارشل آرٹس میں بھی. مارشل آرٹ سے یاد آیا کہ ایشین گیمز میں, ساؤتھ ایشین گیمز میں پہلی پاکستان گولڈ اور سلور میڈلسٹ شاہدہ عباسی کا خواب پورا ہو گیا ہے. جی, خواتین کسی سے پیچھے نہیں ہے. قومی کراٹے چیمپئن نے پرائڈ آف پرفارمنس حاصل کر لیا ہے اور دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرنے اور کراٹے کے مقابلوں میں شاندار کارکردگی دکھانے پر صدر پاکستان نے انہیں 23 مارچ کو قومی اعزاز سے نوازا ہے. اور شاہدہ صاحبہ جو ہیں وہ 13 بار ناقابل شکست رہی ہیں.
قومی کراٹے چیمپئن شپ میں اور شام رمضان میں بھی آج ہی وہ ہماری مہمان ہے. کئی مقابلوں میں بھی پاکستان کی نمائندگی کر چکی ہیں. انہیں بلوچستان کی بہترین خاتون سپورٹس پلیئر کا اعزاز بھی حاصل. تو چلیں جی بات کر لیتے ہیں قومی کراٹے چیمپئن شاہدہ عباسی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے براہ راست. بہت شکریہ جی شاہدہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس کا قومی ایوارڈ ملا ہے. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. تو سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ آپ کراٹے چیمپئن ہیں, تو آپ ہم سے جتنی دور رہیں اتنا بہتر ہے. تو یہ بتائیے کہ آپ کیسا فیل کر رہی ہیں یہ ایوارڈ جیتنے پہ؟ السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل یہ تو سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کو 23 مارچ میں خاص طور پر سب کے سامنے, اور وہ بھی صدر پاکستان سے آپ کو ایوارڈ ملتا ہے. آپ کا خواب پورا ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک ڈریم کی طرح ہے, جیسے کہ آپ ڈریم فلفل ہو جاتی ہے. تو میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے اور بہت بڑی خوشی کی بات ہے, جیسے کہ میرا ڈریم پورا ہوا. میرے تو بہت سے ڈریم ہے, لیکن تھوڑا تھوڑا ہو کے یہ پوری ہو رہی ہے. تو اس فیلڈ کی طرف کیسے آئی, کہاں سے آغاز ہوا؟ کیا اشفاق کی طرح, میں یہ تو نہیں کہوں گی, لیکن اشفاق نے پہلے مار کھائی, پھر وہ کہتے ہیں انہوں نے کچھ داؤ پیچ سیکھے. آپ کی زندگی میں وہ تو ظاہر ہے کراٹے میں تو ہوتا ہے, لگتے بھی ہے نا آپ کو, ایسا تو نہیں ہوتا کہ صرف مارتے ہی رہیں؟ نہیں, ویسے اس طرح تو نہیں ہے. میں کراٹے اس طرح جوائن کی کہ میں گئی تھی کہ اپنے چھوٹے بھائی کو ایڈمیشن دو, لیکن وہاں پہ میں نے دیکھا کہ کچھ لڑکیاں کراٹے کر رہی ہے, اور خاص طور پر جس سوسائٹی میں, جس کنٹری میں ہم رہتے ہیں, ہمیں سیلف ڈیفینس سیکھنا تو بہت ضروری بات ہے. جیسے کہ آپ نے کہا یہ ہماری نیڈ ہے, تو ہمیں چاہیے کہ یہ ہمیں سیکھنا چاہیے, تاکہ ہم خدا نخواستہ کسی بھی ایمرجنسی میں ہم اپنی بچاؤ کر سکے, اپنی سیفٹی کر سکے, اپنی ڈیفینس کر سکے. تو اسی طرح میں کراٹے میں نے اسی طرح جوائن کیا. میں نے ادھر جا کے لڑکیوں کو دیکھا, اور ہاں مشکلات تو آتی رہتی ہے, خاص طور پر کہ ہمارے انوائرمنٹ میں جیسے کہتے ہیں کہ لڑکی دیکھو کراٹے دیکھو, بہت سے لوگ ایسے کہتے تھے کہ لڑکی کے لیے کراٹے بنی ہی نہیں ہے. زیادہ لڑکیاں آ رہی ہیں اس فیلڈ کی طرف؟ بالکل, لڑکوں سے زیادہ اس فیلڈ میں, کیونکہ میں خود کر رہی ہوں اور خود ٹرینر ہوں. ہمارے جو کلب میں ہے لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں بہت ہے. ہر ٹائمنگ میں لڑکیاں بہت زیادہ ہیں. اور اس کی کوئی ایج لمٹ نہیں ہے, میں بھی سیکھ سکتی ہوں, کوئی بھی سیکھ سکتا ہے. بالکل, آپ تو بالکل سیکھ سکتے ہیں, اس کی کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. اچھا مجھے شاہدہ یہ بتائیں کہ ویسے وہاں پر کلچر ظاہر ہے ڈفرینٹ ہے, صورتحال ویسی نہیں ہے جیسی یہاں پر ہوتی ہے, لیکن ایسا ہوا ہو کہ کبھی آپ نے اپنے فن کا مظاہرہ باہر نکل کے کیا ہو, کسی نے کوئی تنگ کرنے کی کوشش کی ہو تو آپ نے اسے بتایا ہو کہ ہاں جی آؤ ذرا سامنے؟ جی بالکل, جی بالکل, اس طرح تو ہوا ہے. ایک بار بالکل ہمیں ایک لڑکا بہت ٹیز کرتا تھا, ہر بار آوازیں دیتا تھا کہ آؤ میرے ساتھ کراٹے کرو, آؤ میرے ساتھ لڑو. تو میں نے ایک بار, میں نے اور میری سہیلی نے کہا چلو اس کو آج اس کے ساتھ کراٹے ہی کرتے ہیں. ہم اس کے پیچھے اتنا بھاگے اور وہ اتنا بھاگ رہا تھا جیسے کہ کوئی اگر اس کو پکڑیں گے تو خوب ماریں گے, لیکن وہ اتنا بھاگا, ہم بھی اس کے پیچھے آخری تک بھاگے اور چپل اتار کر بھاگے, اتنا غصہ آیا تھا کہ اس بار اس کو پکڑیں گے ضرور. اچھا ویسے ایک چیز ہے شاہدہ, ویسے یہ بات آپ کی یہ تجربے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بچپن سے یہ ہوتا تھا کہ چپل اتار کے بھاگو تو رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے؟ بالکل بالکل. چلیں, یہ تو آپ نے بڑا ہمیں دلچسپ واقعہ بھی سنایا, لیکن یہ بتائیں کہ آپ سمجھتی ہیں کہ سہولیات ہونی چاہیے, اور ملک میں جو اس وقت سہولیات دی جا رہی ہیں جس طریقے سے پروموٹ کرنا چاہیے آپ جیسی لڑکیوں کو یا لڑکوں کو جو اس فیلڈ میں ہیں, وہ ناکافی ہیں, تو اس میں کیا کام ہونا چاہیے؟ ویل آپ نے بہت اچھی سوال کی. ہمارے ملک میں ہماری جو کوچز ہے, ہماری جو مٹیریلز ہے, اکوپمنٹس ہے, جو ٹریننگ کے لیے ہمیں سہولت ہوتی ہے, وہ بہت ہی کم ہے اور مینٹین نہیں ہے. جیسے کہ ہم کہہ رہے ڈیولپڈ ہے اکارڈنگ ٹو دا ٹائم, وہ بہت پرانی چیزیں ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے, مطلب میں ایسے ہی کہہ رہی ہوں جس طرح کہ کرکٹ کو پاکستان میں بہت امپورٹینس دے رہی ہے, میں چاہتی ہوں کہ کراٹے کو اور باقی گیموں کو بھی اسی طرح امپورٹینس دیں. ان کے لیے انٹرنیشنل کوچز لے کر آئے, ان کے پلیئر کے ڈائٹ کا اور ٹریننگ کا اور گراؤنڈ کا اور ہال کا, ٹریننگ ہال کا, ان کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ مہیا کرے, اور ہر سال اسی طرح اپڈیٹ کرتے رہیں. کیونکہ اگر ہم اپڈیٹ نہیں ہوں گے تو پھر آپ کمپیٹ نہیں کر سکیں گے انٹرنیشنل لیول میں, کیونکہ اسٹیمنا بھی چاہیے, انڈیورنس بھی چاہیے, کمزور ہو جائیں گے. جی. اچھا ایک چیز مجھے یہ بتائیں, آپ ہیں کتنے بہن بھائی ویسے شاہدہ؟ ویل میں 4 بہنیں ہیں.
4 بہنیں. اچھا, تو یہ باقی بہنوں پر پھر تو آپ کی کافی دھاک ہوتی ہوگی یہ کراٹے سیکھنے کے بعد. جی بالکل, میں اور میری چھوٹی بہن بھی مجھے دیکھ کر, کیونکہ وہ ہمیشہ کہتی کہ میری جو سیمبل ہے وہ آپ ہے, تو میری چھوٹی بہن بھی ابھی نیولی کرنٹلی 1 ہفتے پہلے ایران سے جیت کر آئی ہے نوروز گیم سے. وہ بھی ساؤتھ ایشین گولڈ میڈلسٹ ہے. بہت شکریہ شاہدہ عباسی ہمارے ساتھ تھی. زبردست جی. اور یہ لڑکیاں پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں, اور آپ دیکھیں کہ اب انہیں صدر نے 23 مارچ کو جو ہے جی پاکستان کا جو سب سے بڑا سول ایوارڈ ہے وہ انہیں دیا ہے. سو یہ ڈیزرو بھی کرتی ہیں, پرائڈ آف پرفارمنس. اور کہاں وہ ایک مطلب کسی کو داخلہ کروانے کے لیے گئی تھی اور کہاں خود سیکھنا شروع کیا, اور کیا اس کے بعد آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی انسپریشن مل سکتی ہے اور آپ اس سے بڑا کام بھی کر سکتی ہیں. میں نے جب بھی پوچھا کہ میں ذرا کچھ داؤ پیچ میں بھی سیکھ لوں, میں شاہدہ سے شو کے بعد کانٹیکٹ کرتی ہوں. اچھا جی, جہاں پہ یہ کھیلوں اور مقابلوں کی بات ہو رہی ہے, تو ہمارا جی ایک قومی کھیل تو نہیں ہے, لیکن وہ بن گیا ہے قومی کھیل, کیونکہ جو کرکٹ ہے اس کے سب فینس ہیں. پاکستان میں خیبر سے لے کے کیا کہنا چاہیے کراچی تک جو ہے جناب سبھی فینز ہیں, اور میچ اگر نہ ہو تو ان کا دن اچھا گزرتا نہیں ہے. میچ ہو تو چاہے پاکستان ٹیم برا بھی کھیل رہی ہو تب بھی وہ ٹی وی کے آگے جڑے بیٹھے رہتے ہیں. میرے ابا تو یہی کرتے ہیں, وہ آخری میچ بال تک انہیں امید ہوتی ہے. میں بھی آخری بال تک مجھے امید تھی لاسٹ ٹائم, حالانکہ اتنا کم سکور کیا تھا. لیکن یہ کیا ہوا شارجہ میں, کیا ہوا افغانستان اور پاکستان کا میچ تھا جی, T20 پہلا میچ, کیا ہوا, اور پہلا انٹرنیشنل میچ جی افغانستان سے ہم ہار گئے. 92 رن صرف بنائے ہم نے, اور 93 رنز کا ہدف تھا. اور سوچیں مارچ کے مہینے میں 92 کے ورلڈ کپ کی یاد تازہ کروائی, تو وہ بھی کیسے کہ صرف 92 رن بنائے. اب 93 رنز کا ہدف جب جو ہے وہ 13 گیند پہلے حاصل کر لیا, تو یہ بڑے جو یہ ہمارے ساتھ جو صورت ہے. آج کا میچ جو ہے وہ جناب آج دوسرا ہے میچ, اور اس کے اندر جناب دیکھتے ہیں کہ اب پاکستانی ٹیم کس طرح سے پرفارم کرتی ہے. آئی ہوپ کہ دے مسٹ ہیو لرنڈ دیئر لیسن, اور کافی سارے سوالات ہیں جن کے جواب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ بہت ضروری ہوں گے. کافی پلیئرز ہیں جن سے خاصی امید ہیں, جیسے کہ اعظم خان کو دیکھ لیں, ہی از بریلینٹ, پھر زائم کو دیکھ لیں, پھر اس کے بعد طیب کو دیکھ لیں, پھر احسان اللہ, دیر آر سو مینی نیمز, پھر جن کا کم بیک ہوا تھا عماد وسیم کو دیکھ لیں. مطلب کہتے ہیں کہ شان مسعود کو کھلانا چاہیے. کی ٹیم ہے یہ, لیکن پرفارمنس دیں زبردست جناب, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. کوئی بات نہیں, آج کے میچ میں آپ سکھا دیں سبق کہ دیکھیں جی ہم ہیں پاکستان سے, اور ہم آپ کو بتائیں گے. لیٹس سی آج میچ میں کیا ہوتا ہے. اچھا جی اشفاق, اب آگے بڑھتے ہیں, اور اب ظاہر ہے ہم اس سے پہلے جب شاہدہ سے بات کر رہے تھے تو بچپن کے بڑے قصے آئے. بچپن میں آپ نے پڑھی وہ جو عمران سیریز ہوتی تھی, جاسوسی دنیا ہوتی تھی, عمران, ٹائیگر, اور پتہ نہیں کتنا, اور خاص طور پہ جب ہماری جو سمر ویکیشن آتی تھی چلے جاتی تھے بھائی, ہم جا کے خوب ساری جو ہے نا وہ بکس خرید کے لاتے تھے. میں تو سارے پڑھے ہوئے ہیں اس وقت, سسپینس, جاسوسی, خوفناک. اچھا ہم وہ لوگ ہیں میں نے تو شمع وغیرہ بھی نہیں چھوڑی. یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی والا دور بھی دیکھا ہے, وہ ملینیلز ہیں جی جنہوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب انٹرنیٹ نہیں تھا. تو ہمارے جو ہے نا 2 طرح کی ہماری میموریز اور تجربات ہیں. تو ایسے ہی اب ہم آپ کو ملواتے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جن کا تعلق ٹوبا ٹیک سنگھ سے ہے, لیکن وہ کون ہے جناب, وہ ایس ایچ او ہیں. ایس ایچ او سے آپ کو ہوگا کہ جناب کرائم, پولیس, چور, ڈاکو نہیں, لیکن یہاں پہ جرائم کی گرفتاری کی بات نہیں ہو رہی ہے, بلکہ ان سے ہم ادب پہ بات کریں گے, بچوں کی کہانیوں پہ بات کریں گے, کیونکہ وہ رائٹر ہیں اور انسپیکٹر احمد عدنان طارق لکھاری ہیں, اور اب وہ درجنوں کتابیں اب تک تحریر کر چکے ہیں. محکمہ پولیس میں ASI بھرتے ہوئے نوکری کے دوران انہوں نے MA انگلش کی ڈگری حاصل کی, اور اسی دوران انہوں نے اخبارات میں کہانیاں لکھنا شروع کر دی. تو جناب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انسپیکٹر صاحب, تو ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ نے MA انگلش کیا ہے اور بچوں کے موضوعات پر کتابیں لکھ رہے ہیں. یہ ایک جانب پولیس میں ہونا, دوسری جانب کتابیں لکھنا, اور وہ بھی بچوں کی, کب سے سلسلہ شروع ہوا ہے؟ بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا شوق تھا, اور میں کہانیاں لکھتا بھی تھا جب میں چھوٹا تھا. اس کے بعد ایک گیپ آیا, 1985 میں نے پولیس جوائن کی, تو اس کے بعد میری ٹانگ پیرالائز ہوئی ایک انسیڈنٹ میں 2010 میں, تو پھر میں نے یہ سلسلہ دوبارہ اسٹارٹ کیا. تو یہ سلسلہ آپ کنٹینیو رکھیں گے, پڑھائی بھی کیا جاری رکھنے کا ارادہ ہے, اور کتنی اب تک آپ کہانیاں لکھ چکے ہیں, کیا بتائیے گا؟ MA انگلش کرنے کے بعد بھی میں نے لا بھی کر لیا تھا 1988 میں, تو اس وقت ایجوکیشن میں سمجھتا تھا کمپلیٹ ہوگی, لیکن اب مجھے فیل ہوتا ہے کہ شاید میں ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی اور ڈگری بھی لینے کی سوچوں گا. لیکن ابھی جس کام میں منسلک ہوں, تو اب ایز اے پیرنٹ اور سٹیزن, سینئر سٹیزن,
मेरा ये फ़र्ज़ है कि जो एजुकेशन मेरी है या जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं अपनी अगली जनरेशन तक ट्रांसफ़र करूँ। अभी तक 3500 के नज़दीक मेरी कहानियाँ जो है मुख्तलिफ मैगज़ीन्स में, बच्चों के मैगज़ीन्स में और अखबारात में शाया होगी। और एक पाकिस्तान का जो नंबर 1 मैगज़ीन है तालीम और तरबियत, पिछले 130 माह से मुसलसल मैं उसमें छप रहा हूँ और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 50 किताबें बच्चों के लिए शाया हुई हैं। इस वक्त मेरी पहली किताब शाया हुई है तो मैं बड़ा हैरान था कि बच्चों की किताबों की शक्ल इस तरह की होगी थी जैसे वो पम्फलेट छप रहे हैं। हर तरफ से ऐसा ही था कि हार्ड बाइंडिंग में किताब नहीं आ रही थी। तो मैं समझता हूँ कि किताबें तो मैंने लिखी, लेकिन जो केमिस्ट्री ऑफ बुक्स है उसको भी मैंने तब्दील किया। अल्लाह का फजल है, आज बड़ी खूबसूरत किताबें आ रही हैं। नेशनल बुक फाउंडेशन की तरफ से मैं छपा हूँ, अकेडमी ऑफ लेटर्स की तरफ से छपा हूँ, जेलम बुक कॉर्नर, इल्म इरफान, पाकिस्तान के जितने बड़े इशाती अदारे हैं, मकतबा जदीद, सब ने मुझे। अच्छा ये बताएं कि ये जो ड्यूटी है ये कोई आम ड्यूटी नहीं है, ये पुलिस की ड्यूटी है, ये 24/7 का काम है। ऐसे में आप लिखने के लिए कैसे वक्त निकालते हैं? ये मिथ जो है ज़ाहिर है आप बहुत मेहनत से काम लेते हैं और जब मैं समझता हूँ कि आपकी ग्रिप में होता है कोई पुलिस स्टेशन तो आपको टाइम तो मिलता है, मतलब आप बाकी रिचुअल्स पूरा करते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, व्हाटएवर आपके जो शौक हैं थोड़े बहुत वो भी पूरा करते हैं। तो मेरा शौक ही एक था और उसके बाद जब टांग पैरालाइज हुई तो जिस मौत के मुंह से मैं निकला था तो फिर मैंने एक मिशन बना के लिखा। अब ज़ाहिर है पहले जॉब है जो अल्टीमेटली, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ, बीइंग पुलिस ऑफिसर मैंने थाना संभालना है, उसके बाद जो भी मेरा पास टाइम है वो मैं इस तरफ करना। अच्छा, और आपके काम पर तो एमफिल थीसिस भी लिखे गए, दूसरा ये बताइएगा कौन सी जामियात यूनिवर्सिटीज में लिखे गए? जी मेरे 2 एमफिल के थीसिस तो मुझ पे हो गए हैं, एक जीसी यूनिवर्सिटी की तरफ से हुआ है और एक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से हुआ। और अभी रिसेंटली इकरा मुख्तार साहब हैं बेटी की तरह, तो वो एक एमफिल का थीसिस मुझ पे कर रही हैं, वो जीसी यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन लाहौर से कर रही हैं। और इसी तरह जितनी आपकी हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें जलालपुर जट्टा स्पेशली, वो मुझे साल में एक दफ़ा बुलाते हैं। आपके जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं वो एक जिंक्स था जी के उर्दू राइटर्स को शायद वो नहीं एंटरटेन करते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं समुद्री ऐसे का था तो DPS में मैं बस महज़ब कंडक्ट करवाता था और इसी तरह बीकन हाउस जैसे अदारों में भी मैं बस में कंडक्ट करी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। अहमद अदनान तारिक साहब इंस्पेक्टर हैं लेकिन बहुत अच्छी किताबें लिखते हैं और बच्चों के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखते हैं, तो दिस इज़ रिमार्केबल। जबरदस्त जनाब, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अच्छा जी, आप जरा तस्करा कर लेते हैं बड़ी जल्दी के। जनाब, रोज़ा रखने का शौक ज़ाहिर है कि हमारे दीन का हिस्सा भी है और हमारी तहारत के लिए भी बड़ा ज़रूरी होता है और हमारी फिटनेस के लिए भी बहुत अच्छा होता है माशाल्लाह से। लेकिन बच्चे भी उसके अंदर बड़ों को देख देख के वो कहते हैं ना कि बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बल्कि वो करते हैं जो आप करते हैं। वो आपको देख के सीखते हैं, तो देख के वो सीखते हैं रोज़ा रखना। लेकिन किस उम्र में उनको रोज़ा रखना चाहिए, किस उम्र में रोज़ा रखना उनके लिए मुफीद नहीं है और क्या उनको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर ग़िज़ाइयत स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आमना मुजीब साहिबा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। वालेकुम अस्सलाम। जरा बताइएगा, बच्चों को शौक तो बहुत होता है लेकिन जब असर का टाइम आने लगता है तो बिल्कुल निढाल हो जाते हैं, तो बच्चों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? पहले तो ये कि वो रोज़ा रख किस एज से रखें और किस एज से रखें? बहुत अच्छा सवाल है आपका सदफ। मैं शुरू ही इसी से करना चाह रही थी कि बच्चों को स्पॉइल ना करें और 9 इयर्स से कम उम्र के बच्चों को रोज़ा मत रखवाएं, बिकॉज उनकी बॉडी फिजिकली ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, फिजिकली वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अगर आप 9 साल से कम बच्चे को उम्र के बच्चों को अगर रोज़ा रखवाएंगे, वो ग्रोथ और डेवलपमेंट उनकी जो है वो रुक जाती है और ग्रोथ और डेवलपमेंट सारी आपकी गट और ब्रेन से लिंक्ड होती है। तो आप बच्चे को ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स से कमज़ोर कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली उसके ऊपर कोई ना कोई जो उसका हेल्थ इफेक्ट जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए मेरी अपील है प्लीज पेरेंट्स को। चीज ये है कि बड़ा सिंपल है जी, देखिए जब नमाज के लिए कहा गया कि 7 साल की उम्र से कहना शुरू करें फिर 10 साल में सख्ती करें, तो वहां पर भी 10 साल का टाइम लिखा गया है, ठीक है। तो इस तरह रोजा रखना भी पूरे दिन 13 साढ़े 13 घंटे का तो पाकिस्तान में रोजा है। एक आध रख लें, शौक है, हाँ जुमे का रख लें, या किसी उनकी बच्चों की ख्वाहिश होती है कि हम पूरे रोजे रखें, हालांकि वो थक जाते हैं बीच में खुद ही, फिर खेलते कूदते। और अगर रखना ही है रोजा तो उस पेरेंट्स को एक स्ट्रिक्ट नजर रखनी चाहिए बच्चे के ऊपर कि वो कैसा रिएक्ट कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है।
اگر پہلے کچھ روزے ہیں. اور دوسری بات, اگر بچے کو کوئی انڈر لائن بیماری ہے تو پھر تو روزہ بالکل نہیں رکھ سکتے. اچھا ویسے یہ جو آپ نے 9 سال کی عمر بتائی, 9 سال کی عمر میں ویسے ایوریج ویٹ بچے کا کتنا ہونا چاہیے یہ ذرا اپروکسیمیٹلی دیکھیں, وہ ویٹ جو ہے وہ اس کی ہائٹ کے اوپر ڈیٹرمن کرتا ہے. ہر بچہ فرق ہوتا ہے, اور باڈی اسٹرکچر پہ بھی میل فیمیل یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں, اور ہر فزیک کے ساتھ فرق ہوتی ہیں. لیکن آپ بچے کو, اپنے بچے کو تو آپ پوری طریقے سے جانتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس کا پیٹرن کیا, اگر اس نے روزہ رکھا ہے تو وہ باڈی کیسے ریئیکٹ کر رہی ہے. اور صبح ان کو ناشتے میں فروٹس, ویجیٹیبلز, پروٹینز ضرور دیں. سحری کر رہے ہیں تو سحری میں کیا کریں؟ اچھا, صبح سحری میں ایک تو بچوں کو دودھ ضرور دیں, دودھ ضرور دیں, دہی ضرور دیں, سیریل ضرور دیں, انڈا ضرور دیں, اور تھوڑا سا فروٹ اگر وہ کھائیں. اچھا, ایک تو ان کو پش نہ کریں کہ, اور جو بچے صحت مند ہوں, جو دیکھنے سے ہی صحت مند لگتے ہیں, ان کا کیا کریں؟ پش نہ کریں کہ یہ جو ٹیبل پہ رکھا ہے, نہیں یہ کھانا ضروری ہے. پیرنٹس پھر وہ بچے کو پتہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ کچھ بھی نہیں کھاتے. جسٹ لیٹ دیم بی, کھانا سامنے رکھ دیں, ان کی آپ کو پتا ہے کہ ان کی پسند کا کھانا ہے, اینڈ لیٹ دیم ایٹ. اچھا, ویسے دہی بچے نہیں پسند کرتے تو دہی کو تھوڑا سا فلیور کر دیں, اس میں اسٹرابری کی پیوری ڈال دیں, آڑو کی پیوری ڈال دیں, ایپل کی کو میش کر کے, اس کو ابال کے میش کر کے, اس میں اس کو تھوڑا سا ٹیسٹی بنائیں تاکہ بچے کی پیلٹ. بچوں کے بڑے نخرے, ہم جب چھوٹے تھے کچھ بھی ہوتا تھا ٹیبل پہ کھا لیتے تھے, اگر نہیں کھایا تو پھر نہیں ملنا ہمیں. بالکل بالکل. اور آپشن 2 ہی ہوتے تھے, یس اور نو. یس اور نو. بٹ آج کل تھوڑا سا ہمیں ہماری اپروچ تھوڑی سی فرق ہونی چاہیے. وی ہیو ٹو لیٹ دیم بی, بٹ چیز ان کو اچھی دیں اینڈ سامنے رکھ دیں, اینڈ جسٹ. اور بچے پانی نہیں پیتے, اس کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں, پانی یہ کہ میری افطاری اور سحری پہ کے دوران جو ٹائم فریم ہے, میری یہی ریکویسٹ ہوگی پیرنٹس سے کہ ان کو ایک بوٹل دے دیں. دیکھیں, بوٹل از فن. بچوں کی یہ نہیں کہ ان کو گلاس میں بلا کے پانی پلائیں, ایک بوٹل دے دیں, اور وہ ان کو کہیں کہ تھرو آؤٹ سحری, بچے تو آج کل جاگ رہے ہیں, چھٹیاں ہیں, اور ہاں بالکل 2 سپس لیتے رہیں. یہ بلکہ ایڈلٹس کے لیے بھی بہت ضروری ہے. ہائیڈریشن نہیں ہوگی تو وہ کولڈ ڈرنک پینا زیادہ پریفر کرتے ہیں, پانی کا ٹیسٹ یہی نا, کاربونیٹڈ ڈرنکس پیئیں گے تو ان کا شوگریٹڈ, ایگزیکٹلی, تو وہ ڈائجیشن میں پرابلم ہوگی. اچھا, افطار میں کیا کھائیں؟ اچھا, افطار میں کھجور سے کھولیں, اور اس کے بعد نارمل فروٹ, واٹر میلن کاٹتے ہیں اس کو, یو نو ڈفرنٹ تھوڑی ڈفرنٹ ویریشنز میں چیزیں ان کو آفر کریں. جیسے آپ نے خربوزہ اس کو بالکل وہ جیسے کینچی اس طرح خوبصورت ڈیزائن سے کاٹ دی, پھر واٹر میلن آپ نے ان کو اسکوائرز کے اندر کاٹ کے ان کے سامنے رکھ دیا. دے آر باؤنڈ ٹو پک اٹ اپ, وہ اٹھائیں گے, ان کو وہ اپیل کرے گا. کھانے کو بڑا اپیلنگ ہونا چاہیے, بالکل اچھی طریقے سے بالز بنا دیے, اس میں آپ اسٹک لگا دیں. ایگزیکٹلی, ڈفرنٹ. اچھا, پھر اب جیسے افطار کر لیا, فروٹ دے دیا آپ نے اس کو, فروٹ کے بعد تھوڑا سا گیپ دے دیا, اس کے بعد ان کو لیٹ دیم گو انٹو نارمل ڈنر. فرائیڈ چیزیں مت دیں. اچھا, اور یہ جو روٹیسری, یہ جو ڈیپ فرائیڈ جو چکن اور یہ ساری چیزیں, نہیں پیزا ہے, انہیں کھانا نہیں برگر, بس یہی تو ہے, کیونکہ وہ سفید میدے کا بنا. اچھا, مجھے یہ بتائیں, کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بے انتہا صحت مند ہوتے ہیں, مطلب کم عمری میں, ان کو ویٹ مطلب مینٹین کرنے کے لیے, ان کا ویٹ کم کرنے کے لیے کچھ سجیشن؟ دیکھیں, اس دوران, اس مہینے میں آپ اس کو چھوڑ دیں. اس مہینے میں کیونکہ میلز ہی 2 ہو رہی ہیں, ہمیں فوکس کرنا ہے کہ ہم ہیلدی چیزیں کیا دیں فار آپٹیمل ہیلتھ. آپ کی صحت, لیکن تھائرائیڈ چیک کرا لینا چاہیے پھر بھی اس کا. تھائرائیڈ تو ہر 6 مہینے چیک کرانا چاہیے. سیرم انسولن اور T3, T4, T6, یہ تو بہت زیادہ ضروری ٹیسٹ ہیں کہ آپ جو ایڈلٹس ہمیں اس وقت سن رہے ہیں وہ یہ ضرور کرائیں, اسپیشلی خواتین جو ہارمونل ایشوز سے بیٹل کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. بہت زبردست آپ نے ہمیں ٹپس اور باتیں بتائیں. یقیناً جو پیرنٹس خاص طور پہ مائیں ان پر عمل کریں, تاکہ جو یہ ایک ہیڈیک ہے نا کہ بچے کو کیا کھلائیں, کیا کریں, اس سے بھی نجات ملے. آپ بریک لیتے ہیں جی. تو ویلکم بیک ونس اگین. اور بات ہو رہی ہے افطار کی, قریب ہم جا رہے ہوں, ٹائم کے قریب جا رہے ہوں روزہ کھولنے کے, تو سموسے اور میرے صبر کا امتحان لینا بہت ضروری ہے. رول کی بات نہ ہو تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے جی. اس کے لیے بہت ضروری اشیاء کیا ہے؟ مانڈے پٹی کہا جاتا ہے, جن میں ان کو لپیٹا جاتا ہے, جو بھی لوازمات ہوتے ہیں, چاہے وہ قیمہ ہو, آلو ہو, بھرے جاتے ہیں, اور پھر ان کو تلا جاتا ہے اور مزے سے کھایا جاتا ہے. تو یہ بنتی کیسے ہیں, چراغوں میں روشنی یہ بتا رہی ہے عشرت خان.
दहकती भट्टी और गर्म तवा, उस पर तैयार होती ये रोटी नहीं बल्कि वो मांडा है जिसके बगैर समोसे और रोल बनाना ही मुमकिन नहीं। माह रमजान में मांडों की मांग में कई गुना इजाफा हो जाता है। माह रमजान में 4-5 गुना काम ज्यादा हो जाता है, डिमांड बहुत ज्यादा होती है, दुकानदार हर कोई कहता भी ज्यादा से ज्यादा चलाता है। ऑनटोन बनते हैं, मिंटोल रोल बनते हैं, सब इससे 4-5 आइटम बन जाते हैं। आजकल कौन नई आइटम आया वो भी चल रही है। आटा गूंदना, पेड़े बनाना, रोटी बेलना या फिर पूरी पैमाइश के साथ कटिंग, हर चीज भरपूर महारत के साथ की जाती है। कारखाने में होलसेल में मिलता है, बाजार वाले महंगा देते हैं, जो लेके आते हैं वो महंगा देते हैं जी, और इस वजह से फिर लोग यहीं से लेके जाते हैं। मांडों में भरा जाता है मसाला और कीमा, यूं तैयार हो जाता है समोसा और रोल। माह रमजान में बाजारी मांडे घरों में बैठी खवातीन के लिए किसी नेमत से कम नहीं, बस मसाला भरा, समोसे तैयार। कैमरामैन ज़िशान मरगूब के साथ इशरत खान, ARY न्यूज, कराची। तो मालूम हो गया आपको कैसे बनते हैं मांडा पट्टी। अब आप बना सकते हैं समोसे घर में। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यार मतलब इस टाइम पे भाई ये दिखाना जरूरी होता है। यार 4 बजे दिखा दो, उस वक्त फिर भी बर्दाश्त होती है। इस वक्त आप कहते हैं कि आप जानती हैं कि मैं किससे कर रहा हूँ, मतलब क्यों आखिर। और लेकिन बहरहाल, और सोचे इतना बड़ी ये जो मांडा पट्टी है ना, उसके अंदर भरे पूरे लवाजमात, और फिर उसके बाद इफ्तार से पहले आपके सामने छोड़ दिया जाए वो, और फिर ना कोई कैमरा हो वहां पर, और आप शाम 4 बजे से शुरू होते हैं जनाब कि ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। हाँ, आखिर में आप घर सब बता के समोसे, पकौड़े, हेल्दी आइटम्स आपको खाने चाहिए, तेल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और एंड में तस्करा मांडा पट्टी का। क्या बात है। इसी के साथ इजाजत चाहिए। हम समोसे और पकौड़े खाने के लिए बस वेट करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।